अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू करते हैं आज का सेशन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बना ज़िदना इल्मा, आमीन या रब। सूरह क़ाफ ये मक्की सूरत है। अल्लाह ताला के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाफ, आप देखिए हुरूफ मुक़त्तआत से स्टार्ट हो रहा है। कसम है कुरान मजीद की, अल्लाह कुरान मजीद की कसम खा के आगे जो बात आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, है ना। कुरान मजीद इंपॉर्टेंट है, उसकी कसम खा रहे अल्लाह। तो क्या है कि अल्लाह ताला बता रहे बल्कि उन्होंने ताज्जुब किया कि उनके पास उन्हीं में से एक डराने वाला आया। फिर काफिरों ने कहा ये तो अजीब बात है। ला इलाहा इल्लल्लाह को क्या कहा? ये तो अजीब बात है। क्या? और ये भी अजीब लगा उनको कि क्या, कि मतलब इंसानों में से नबी, अल्लाह एक इंसान पर वही नाजिल फरमा रहे। तो ये चीज वो उनको अजीब लगी। क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे तो क्या दोबारा उठाए जाएंगे? यानी कि कुरान का में ये जो वादा था, अल्लाह का वादा है, वो भी उनको अजीब लगा। बड़ी अजीब बात है, मतलब अच्छा ऐसा होगा? ये वापसी तो बहुत दूर की, मतलब इम्पॉसिबल है। क्या कहा उन्होंने? ज़ालिका रजउम बईद, कि ये तो इम्पॉसिबल बात है अकल के लिहाज से। ठीक है। यकीनन हमें इल्म है जो कुछ जमीन उनमें से कम करती है, और हमारे पास एक किताब हर चीज की हिफाजत करने वाली है। यानी एक तो लोहे महफूज है अल्लाह के पास, जहां पे सबकी तकदीरें लिखी हुई है। और अल्लाह का इल्म खुद ऐसा है ना, कि अल्लाह को पता है कि जमीन उनमें से क्या क्या कम कर रही है ना। कौन सा दाना अंदर गया, उसके साथ क्या हुआ, किसको दफनाया गया, तो दफन करने के बाद में उस जिस्म के साथ क्या हो रहा है, क्या कमी हो रही है, वो सब अल्लाह को मालूम है ना। बल्कि उन्होंने हक को झुटलाया जब वो उनके पास आया, चुनांचे वो एक उलझे हुए मामले में है। क्या फिर उन्होंने अपने ऊपर आसमान की तरफ नहीं देखा कि हमने उसे कैसा बनाया और हमने उसे आरास्ता किया, और उसमें कोई शिगाफ नहीं, कोई दरार नहीं, है ना। आसमान में कोई दरार नहीं। और हमने जमीन फैलाई और हमने उसमें मजबूत पहाड़ गाड़ दिए, और हमने उसमें हर तरह की खुशनुमा नबातात उगाई, हक की तरफ रुजू करने वाले हर बंदे की बसीरत और नसीहत के लिए। ये सब अल्लाह ने क्यों किया? कि जो नसीहत हासिल करना चाहे और जो बसीरत जिसके अंदर है ना, कि उस चीज को देख के पीछे की बात समझे कि अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया है, मेरा भी तो मकसद होगा ना। ये सब अल्लाह चला रहा है, अल्लाह एक है। ये बसीरत, तो ये बसीरत किसको मिलती मिलती है? अब्दिम मुनीब को। अब्दिम मुनीब कौन होते हैं? वो जो रुजू करते हैं अल्लाह के पास, पलट के जाते हैं बार बार। और हमने आसमान से बाबरकत पानी नाजिल किया, फिर हमने उसके जरिए से बागात और अनाज की आ, काटी जाने वाली फसल फसल उगाई। ओके, ये सब अल्लाह की तरफ से, क्योंकि अल्लाह ताला बाबरकत जात है, इसलिए हर साल आप देखिए इतना पानी बरसाता है, इतना अनाज उगाता है अल्लाह ताला। उसमें उसकी बरकत नजर आती है ना, उस पानी में और उस अनाज में। और खजूर के बुलंद व बाला दरख्त पैदा किए जिनके शगुफे तय बतय हैं बंदों की रोजी के लिए, और हमने उस पानी के जरिए से मुर्दा जमीन को जिंदा किया। इसी तरह अल्लाह ताला मुर्दों को कयामत के रोज दोबारा निकालेगा जिंदा करके। तो कयामत में क्या होगा कि एक बारिश बरसेगी, जिससे फिर जिस्म उगना शुरू होंगे इंसान के। उसके बाद में दोबारा सूर फूंका जाएगा, तो सारी रूहें जो है सूर में होंगी, वो अपने अपने जिस्मों में लौट जाएंगी। इस तरह होने वाला है। तो अल्लाह के लिए तो बहुत आसान है। अल्लाह ताला तो अ, हर रोज, यानी कि जब बारिश बरसता है, पौधे उगते हैं, तो ये अल्लाह हमको नजारा रोज दिखा रहा है। एक अक्लमंद के लिए, एक समझने वाले के लिए तो ये काफी है। उनसे पहली कौम नूह ने और असहाबुर रस ने और समूद ने झुटलाया। ओके। और आद और फिरौन और बिरादरान लूत ने भी, और एक बस्ती वालों और कौम तुब्बा ने, आइका, आइका के बस्ती वाले। ओके, तो ये सारे पहले की कौमों के नाम हैं। ठीक है। जिनका जिक्र कुरान में आया है कि जिन्होंने रसूलों को झुटलाया, तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अजाब नाजिल फरमाया और उनको हलाक किया, और रसूलों को और ईमान वालों को निजात दी।
تو انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، لہٰذا ان پر میری وعید ثابت ہو گئی۔ کیا پھر ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ اثر نو تخلیق کے متعلق شک میں ہے۔ یہ جو کفار ہے ان کو لگ رہا ہے کہ دوبارہ اللہ نہیں کر سکتا، وہ لوگ شک میں ہیں۔ اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں کو بھی ہم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بہت، مطلب انسان سے بھی جو ہم خود کو جانتے ہوں گے اس سے بھی زیادہ اللہ ہمیں جانتا ہے کہ ہمارے نفسوں میں کیا وسوسے اٹھ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بتاتے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب، اتنا اللہ تعالیٰ ہمیں جانتا ہے کہ ہمارے دل میں اٹھنے والے خیال کو آنے سے پہلے بھی اللہ کو پتا ہے کہ اب اس کے دل میں کیا خیال آئے۔ اوکے، تو جب اخذ کرتے لکھتے ہیں دو اخذ کرنے والے، اب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین بٹھائے ہیں جو ہماری نیتوں کو اور ہمارے منہ سے نکلنے والی ہر ایک یا جو بھی ہم بولتے ہیں اور جو ہم کرتے ہیں سب لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ انسان جو بات بھی منہ سے نکالتا ہے وہ لکھنے کو اس کے پاس ایک نگران فرشتہ تیار ہوتا ہے، اور موت کی سختی حق الیقین کو لے آتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، موت کی سختی کے وقت تو انسان کو سب سمجھ میں آ جاتا ہے، وہ آنے ہی والا ہے۔ موت کیسا ہے؟ موت کا جو سکرات ہے نا، سکرات الموت حق ہے۔ اوکے، حق کے ساتھ، کیونکہ اس وقت انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط ہے۔ اور موت میں سختی ہے، جو موت سے پہلے آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی گزرا یہ چیز کہ موت کی سختی، سکرات الموت، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے سکرات الموت کو۔ تو اس وقت کیونکہ ہر انسان کو پھر پتہ چل جاتا ہے نا موت کے وقت کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ آگے ہونے والا ہے، وہ دنیا میں صحیح تھا یا غلط تھا۔ کہا جاتا ہے یہی وہ ہے، وہ موت جس سے تو بھاگتا تھا اور سور میں پھونکا جائے گا۔ یہ وعید، یہ جو وعدہ عذاب کا دن ہے، اوکے، یوم الوعید کہا گیا قیامت کے دن کو، کہ اس دن وہ جو اللہ نے دنیا میں وعدہ کیے ہیں نا کہ قیامت کے روز کافر کو کیا سزا ملے گی، وہ پورا ہونے کا دن ہے۔ اور ہر نفس آئے گا، ہر نفس یعنی ہر جاندار آئے گا، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا فرشتہ ہوگا اور ایک شہادت دینے والا۔ اس طرح سے دو فرشتے اس پہ مسلط کیے جائیں گے جب وہ قبر سے اٹھے گا۔ البتہ تحقیق تو اس سے غفلت میں تھا، تو اس سے غفلت میں تھا، یعنی دنیا میں تو اپنے اس دن کو، قیامت کے دن کو بھولا ہوا تھا، غافل تھا، اس کو سیریس نہیں لیا، اس کو بھول کے جی رہا تھا، دنیا میں مگن تھا، اس کی کوئی تیاری نہیں کی۔ تو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا۔ موت کے وقت وہ پردہ ہٹ جاتا ہے، ہر انسان کی قیامت اس کے موت کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آج تیری نگاہ بہت تیز ہے، اب اس کو تو سب کچھ دکھائی دے گا، فرشتے بھی اور ہر چیز جو ابھی نہیں دکھائی دے رہا دنیا میں، کیونکہ دنیا میں تو ایمان بالغیب لے کر آنا۔ اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا یہ ہے وہ جو میرے پاس تیار ہے۔ اوکے، تو ریکارڈ ہوگا، یعنی کہ وہ جو نامہ اعمال، یہ جو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں قیامت کے روز، وہ نامہ اعمال اب اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو جو اچھے لوگ ہوں گے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، جو برے ہوں گے ان کے لیفٹ ہینڈ میں۔ حکم ہوگا تم دونوں ہر کافر سرکش کو جہنم میں ڈال دو۔ سبحان اللہ، یعنی یہ دونوں فرشتے جب وہ اپنے قبر سے ہر انسان، ٹھیک ہے نا، ہر انسان جب اپنے قبر سے اٹھیں گے تو دو فرشتے ان کے ساتھ لگا دے گا اللہ تعالیٰ۔ پھر جو کافر ہوگا، جو جہنم میں ہوگا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان دو فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو تم ہر کافر اور سرکش ہے اس کو تم جہنم میں ڈال دو۔ بھلائی سے منع کرنے والے، جو دنیا میں لوگوں کو اسلام سے روکتے تھے، قرآن سے روکتے تھے، سنتوں سے روکتے تھے، تو بھلائی سے منع کرنے والے کو، حد سے نکلنے والے کو، یعنی کہ خود بھی گناہ کرتے تھے، خود بھی اللہ کی جو حدیں ہیں وہ پار کرتے تھے، اور دین میں شک کرنے والے کو، دین میں رائے دانے برابر بھی شک ہوگا نا دین میں، قرآن اور سنت میں، اس کو بھی، ٹھیک ہے۔ اور جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا، یعنی شرک کیا اس نے، لہٰذا تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اب آپ دیکھیے سب یہ لسٹ بتائی جا رہی ہے کہ کس کس کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو کہ ان سب کو تم جو ہے جہنم میں ڈال دو۔ اس کا ساتھی شیطان کہے گا اے ہمارے رب، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا تھا، اور لیکن وہ خود ہی پہلے درجے کا گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ یہ خود ہی کیا تھا؟ بہت
دور کی گمراہی میں یہ پڑا ہوا تھا، میں نے نہیں اس کو بہکایا۔ اللہ فرمائے گا تم میرے پاس جھگڑا نہ کرو، حالانکہ میں پہلے ہی تمہاری طرف عذاب کی وعید بھیج چکا ہوں۔ میرے یہاں بات بدلی نہیں جاتی، اور میں بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں۔ اوکے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی، اپنے بندوں کے ساتھ، کیونکہ سارے ہی اللہ کے بندے، کافر ہو مومن ہو، ہے تو سب اللہ کے ہی بندے۔ چاہے کافروں نے نہیں مانا کہ وہ اللہ کے بندے، لیکن ہے تو اللہ کے ہی بندے۔ تو اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، سب کے ساتھ انصاف کرے گا۔ جن کو جہنم میں ڈالے گا وہ واقعی جہنم میں کیوں جائیں گے؟ کیونکہ وہ انصاف ہے، اور وہ اس کو مانیں گے کہ ان کے ساتھ انصاف ہوا۔ اور جنتی جنت میں اللہ کے فضل سے جائیں گے۔ یاد کرو، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ؟ حلم تلقتی، کیا تو بھر گئی؟ اور وہ کہے گی حل من مزید، کیا اور ہے؟ حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم میں ڈالتا جائے گا اور پوچھتا جائے گا کہ حلم تلاتی حلم تلاتی، اور وہ بولتی جائے گی حل من مزید حل من مزید۔ سبحان اللہ۔ بالآخر آپ دیکھیے، جب سارے جہنمی ختم ہو جائیں گے، یعنی کہ سب کو جو جہنمی ہے ان کو جب اللہ ڈال دے گا جہنم میں، تو پھر بھی جہنم جو ہے پکارتی رہے گی حل من مزید۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک اس پر رکھ دے گا، جس سے وہ پھر سکڑ جائے گی اور رک جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نئی مخلوق نہیں پیدا کرے گا جہنم کے، ٹھیک ہے؟ جتنے جہنمی جو دنیا میں جنہوں نے گناہ کے بس، اور جو کفر اور شرک اور منافقت کی، انہی کو ڈالا جائے گا انصاف کے ساتھ۔ اور جنت متقین کے قریب کی جائے گی، اور وہ دور نہیں ہوگی، اتنا قریب ہوگی کہ مطلب دور نہیں ہوگی، قریب ہوگی۔ کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، خوب رجوع کرنے والے۔ کس کے لیے؟ اواب کے لیے، جو اللہ کے پاس بار بار پلٹ کے آتے تھے۔ ہر بار، جیسے کچھ بھی ضرورت ہے اللہ کو یاد کیا، ہر بات میں اللہ کو یاد کیا، انشاءاللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ہے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ، مطلب بارک اللہ۔ ہر بات میں اللہ کی طرف رجوع، کچھ چاہیے اللہ سے مانگنا، غلطی ہو گئی اللہ سے توبہ کرنا، ہے نا، اواب، ٹھیک ہے، بار بار اللہ کے پاس بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اور حفیظ، ہے نا، امر الہی کی حفاظت کرنے والے، کہ اللہ نے جو حکم دیا اس کی حفاظت کرنے والے، کہ میں نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا اور اس سے منع کیا۔ تو ایسا شخص جو ہے جنت میں جائے گا، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا تھا۔ کیسا تھا یہ شخص؟ اب رحمان کو تو دیکھے نہیں نا کسی نے میری دنیا میں، لیکن وہ بن دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا۔ حالانکہ اللہ رحمان ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر ڈر تھا کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ وہ ریلیکس نہیں تھا کہ اللہ تو رحمان ہے، وہ بخش دے گا، چلو میں جو چاہے کروں۔ نہیں، رحمان سے بن دیکھے ڈرتا تھا، اور وہ رجوع کرنے والا دل لیے آیا ہے۔ کیسا دل لایا؟ قلب منیب لایا، کہ اس کے دل میں نا اللہ کی محبت، توبہ کرنے والا دل، بار بار اللہ کی یاد میں رہنے والا دل، ہے نا، ہر شرک سے پاک دل، ہر بغض، کینہ اور حسد اور منافقت، یعنی دل کی جتنی بیماریاں ہوتی ہے، دل کا جتنا کالا پن ہوتا ہے، اس سے پاک دل۔ اوکے، قلب منیب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل، بار بار پلٹنے والا دل۔ اور انشاءاللہ اگر آپ لوگ ہارٹ تھراپی لوگے نا، تو اس میں یہ سب کچھ بہت ڈسکس کیا گیا ہے ماشاءاللہ، کہ کتنے مطلب یہ جو دلوں کی جو کیفیت ہوتی ہے۔ کہا جائے گا تم اس جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ۔ آپ دیکھیں قلب منیب والے سے کیا کہا جائے گا؟ خوشخبری دی جائے گی، یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے، یوم الخلود ہے، قیامت کا دن جو ہے ہمیشہ رہنے کا دن۔ دنیا میں ہم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، چند دنوں کے لیے آئے، امتحان دینے کے لیے، اور جو کچھ چاہیں گے ان کے لیے ہوگا جنت میں۔ اور ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا دیدار۔ اور جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، ساری نعمتیں ان کو مل جائے گی، پھر ان سے مطلب حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ اعلان کیا جائے گا کہ تمہیں اور کچھ چاہیے کیا؟ تو جنتی کہیں گے کہ ابھی مطلب کیا اللہ نے ہمیں بخش نہیں دیا، جہنم سے نجات نہیں دے دی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر کر اپنے فضل سے جنت میں نہیں داخل کر دیا، اور یہ ساری نعمتیں نہیں عطا کر دی؟ تو حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ اب اس کے علاوہ مطلب ہم اور کیا چاہیں، سب کچھ تو مل گیا، سبحان اللہ۔ پھر ان کو بتایا جائے گا کہ تمہیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔
تو وہ سن کر تو سبحان اللہ، مطلب جنتیوں کے لیے باقی سب نعمتیں وہ لوگ بھول جائیں گے. مطلب سبحان اللہ ایسی ان کی کنڈیشن ہوگی کہ گویا کہ مطلب سبحان اللہ، مطلب یہ وہ بات ہے کہ اللہ نے جو کہا نا کہ میرے پاس اور زیادہ ہے، کہ جو چاہیں گے اللہ دے دے گا، اور ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا دیدار. اور ہر جمعہ کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں ان میں سے بنائے، آمین یا رب. جن کو اللہ کا دیدار نصیب ہو، آمین یا رب. ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی، وہ ان سے قوت میں زیادہ سخت تھیں، پھر وہ شہروں میں گشت کرنے لگے. کیا کیا انہیں ہمارے عذاب سے کوئی بچ نکلنے کی جگہ ملی؟ جب عذاب آیا تو وہ لوگ دوڑنے لگے، لیکن کیا وہ بچا سکے اپنے آپ کو؟ نہیں. بلا شبہ اس میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو آگاہ دل رکھتا ہے. کون سا دل رکھتا ہے؟ اس کا دل کیسا ہے؟ لمن کان لہو قلب، جس کا دل ہے، جس کا دل زندہ ہے، جس کا دل الرٹ ہے، جس کے پاس دل ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نصیحت اس کے لیے ہے جس کے پاس دل ہے. اب کس کے پاس دل نہیں ہے بتاؤ؟ دل تو سب کے پاس ہے نا، لیکن کیا ویسا دل ہے کہ جو آگاہ ہو، جو سوچتا سمجھتا ہو، جس ہاں، یا وہ کان لگائے جبکہ وہ دل و دماغ سے حاضر ہو. ایسے کان ہو کہ وہ سنے اور وہ بات دل پر اثر کرے. کیا ایسے کان ہے؟ ایسے کان والا ہے کوئی؟ اس کو یہ نصیحت ملے گی. اور البتہ تحقیق ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں، یہی تو اللہ کی صفت ہے نا کہ انسان جو ہے اگر کام کر کے نہ تھکے تو وہ بیمار ہے. اوکے، انسان سے ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی انسان کام کر کے نہ تھکے نا تو وہ کام کرتے کرتے مر جائے، اس کی تو موت واقع ہو جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا نا ایسے واقعات آتے ہیں کہ ایک بچہ تھا جو، اور یہ واقعی ہوا ہے دنیا میں، کہ اس نے لگاتار 3 دن 6 دن سے وہ کھیلا جا رہا تھا، وہ سویا ہی نہیں، اس نے پلک ہی نہیں جھپکا، اور پھر اس کی موت واقع ہو گئی. سبحان اللہ. ہوتا ہے کیونکہ انسان کو تھکاوٹ ہوتی ہے. انسان بغیر تھکے کام کرے گا وہ مر جائے. اسے ریکوری چاہیے نا، وہ سوتا ہے تو اس کی بدن ریکور کرتی ہے. اس لیے میری بہنوں، وقت پہ سونا، وقت پہ جاگنا ضروری ہے. اپنے نیند کا خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ نیند میں ہماری باڈی ریکور ہوتی ہے. اوکے، تو کام کے ساتھ ساتھ آرام کا خیال رکھنا. تو اللہ ہی وہ ذات ہے جس کو نیند نہیں، اونگ نہیں، تھکاوٹ نہیں. آپ دیکھیں، آسمانوں اور زمین اور پوری کائنات اور ساری مخلوق اور عرش، ان سب کو اللہ تعالیٰ سنبھال رہا ہے بغیر تھکے ہوئے. اسی لیے تو وہ الہ ہے نا، اسی لیے اسی سے مانگنا ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے، اس نے جو کہا ہے وہ کرنا ہے. چنانچہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو وہ کہتے ہیں اب آپ اس پر صبر کریں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں. آپ دیکھیں، سب سے بیسٹ طریقہ جب لوگ نہ مانے نا اور لوگ پلٹ کے دشمنی کرے جبکہ ہم ان کو ان کے بھلائی کی بات بتا رہے ہیں، تو صبر کرنا ہے. اور صبر کے لیے کیا چیز ہمیں ہیلپ کرے گی صبر کرنے میں؟ اللہ کا قرب. یعنی جتنا ہم اللہ کی تسبیح کریں گے اور ذکر اذکار کریں گے اور 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے، اوکے، مارننگ اور صبح شام کے اذکار، انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ رمضان میں نا انشاءاللہ ہر سال تو ہم کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، انشاءاللہ اس سال رمضان میں ہم خاص کر کے نا دعاؤں کا لے کر آئیں کورس ہمارا جو. کیونکہ آپ دیکھیے الحمدللہ قرآن کورس تو کافی جگہ چل رہے ہیں، ہمارا تو انشاءاللہ قرآن کورس مکمل بھی ہونے آیا ہے، دورہ قرآن. تو ہم نیکسٹ لیول پہ، کیونکہ جو رمضان ہے وہ خاص دعاؤں کا بھی مہینہ ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی مہینہ ہے. تو دعائیں کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، ہماری زندگی میں اس کا رول کیا ہے، اور اس کی اہمیت، اور یہ کیسے ہمیں مدد کرے گی. اوکے، انشاءاللہ پورا، یعنی کہ اس میں آپ کو انشاءاللہ ایک نیکسٹ لیول پہ انشاءاللہ اس کو ہم ایک ایک دعا کو لے کر، اور اس دعا کا کیا امپیکٹ ہے ہماری لائف میں، اور اس پر ہمیں کس لیول کا یقین ہونا چاہیے جب ہم اس دعا کو کرتے ہیں، اور اس دعا کے معنی پہ غور و فکر کر کے اس کو سمجھ کر
उसकी ना वो जो टाइमिंग्स कि किस टाइम पे हम उस दुआ को मांगेंगे, कि उसका टाइमिंग क्या है। हर दुआ की भी ना एक टाइमिंग होती है। कुछ दुआ है कि वो हम कभी भी मांग सकते हैं, कुछ दुआ है कि वो उस टाइम में मांगना जरूरी होता है। अगर वो टाइम निकल गया तो फिर हमारे हाथ से वो मौका चला गया। तो इस तरह से ना हम इंशाअल्लाह दुआओं का कोर्स लाने का मैं सोच रही हूँ। क्या कहते हो मेरी बहनों, इंशाअल्लाह कैसा लग रहा है सुनकर? एक्साइटेड? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझसे वो काम ले और मेरी मदद फरमाए। आमीन या रब। तो मोस्टली हमने सोचा है कि इंशाल्लाह कि मॉर्निंग का टाइम, हम रमजान का जो वक्त रहेगा तो उसमें हम मॉर्निंग टाइम में अपने सेशंस रखते हैं, ताकि क्योंकि दोपहर शाम में फिर इंसान को आराम करना है और जो इफ्तारी और बाकी सारे जो काम होते हैं, तो हम इंशाल्लाह ज्यादातर 1 घंटे का ही सेशन रखते हैं। ज्यादातर हमारा इंडियन टाइमिंग के हिसाब से वो 12 से 1 होता है। ओके, दोपहर के 12 बजे से 1 बजे तक इंशाल्लाह, जो कि सऊदी अरब में 12 बजे यानी 9:30 बजे। ओके, 9:30 या 10 बजे इस तरह का इंशाल्लाह। यानी सऊदी अरब में 10 बजते हो और यहाँ पर 12:30, तो फिर उस ऐसा टाइम रखा जाएगा, ताकि इंशाल्लाह आप लोगों का अ, अ, ईमान भी बूस्ट हो जाए, आपको दुआओं के लिए इंशाल्लाह कि समझ में आए। क्योंकि आप देखिए अभी तक जो है ना हम दुआएं मांगते हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता है हम सब बहुत दिल से दुआ मांगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसमें मीनिंग के साथ फिर वो सारी जो चीजें हैं कि कैसे आपने उसको क्या टाइमिंग पे और क्या किस माइंडसेट के साथ, क्योंकि माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी आप दिल की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरी दिल की कंडीशन क्या है जब मैं वो दुआ मांगू। ओके, तो इंशाल्लाह। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने, आप देखिए यहाँ पे क्या फरमाया कि चुनाचे नबी वसल्लम जो वो कहते हैं, आप उस पर सब्र करें और अपने रब की हमद के साथ तस्बीह करें, तुलुए आफताब से पहले और गुरूब आफताब से पहले। तो ये सुबह शाम के अस्कार के बारे में भी है, और रात के कुछ हिस्से में तो 5 टाइम की नमाजों के भी बारे में है। फिर आप उसकी तस्बीह करें और सुजूद यानी नमाजों के बाद की, ये नमाज के बाद के अस्कार की भी अहमियत है। तो ये सारे हम लोग कवर करेंगे इंशाल्लाह रमजान में। दुआओं का सेशन इंशाल्लाह रहेगा कि जिसमें सुबह शाम के अस्कार और नमाजों के बाद के अस्कार और सोने जाने जागने के अस्कार, इंशाल्लाह जितना हम कवर कर सकेंगे उसको इंशाल्लाह डेप्थ में करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह। और तवज्जो से सुनिए, जिस दिन मुनादी करने वाला करीब के मकाम से यानी कि निदा देगा और पुकारेगा। अभी आप देखिए गौर से सुनना है ना कि उस दिन क्या होगा, कैसा होगा, कि कोई भी मना नहीं कर पाएगा। आज तो जब लोग दीन की दावत दे रहे हैं तो बहुत से लोग ना उसको जरूरी नहीं समझ रहे हैं, उसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, और उसको कब कोई कोई लोग तो एकदम मतलब चिढ़ जाते हैं और उनको ऐसे लगता है कि ये क्या, अपना अपना देखो ना, क्यों हमारे पीछे लगे हो, इस तरह से लगता है। लेकिन आप देखिए उस दिन कैसा होगा। हम्म जिस दिन मुनादी करने वाला करीब के मकाम से निदा देगा, जिस दिन वो उस चीख यानी कि जो सेकंड जो सूर फूका जाएगा को फिल वाकई सुनेंगे, वाकई यानी कि यकीन हो जाएगा, क्योंकि खुद अपने कानों से सुन लेंगे। यही कब्रों से निकलने का दिन होगा। तो पहला जब सूर फूका जाएगा सब लोग खत्म हो जाएंगे। दूसरा जब सूर फूका जाएगा सब लोगों को दोबारा जिंदा करके हशर के मैदान में जमा किया जाएगा। बिलाशुबा हम ही जिंदा करते हैं और हम ही मारते हैं, और हम तुम्हारी तरफ सबकी और हमारी ही तरफ तुम सबकी वापसी है। जिस दिन उनके ऊपर से जमीन फट जाएगी और वो उसमें से तेजी से निकल रहे होंगे, यानी कि कयामत का दिन कैसा होगा, जमीन फटेगी और तेजी से सब इंसान निकलना शुरू हो जाएंगे अपने अपने कब्रों से। ये हशर बर्पा करना हम पर निहायत आसान है। अल्लाह ताला ने क्या कहा, मतलब इतना आसान है अल्लाह के लिए। जैसे आज दुनिया में अल्लाह बारिश बरसाता है, फिर उसमें से बीज, मुर्दा जो बीज है वो जिंदा होकर उसमें से कॉम्पल निकलता है, फिर वो कैसे दरख्त बन जाता है ना। उतना ही अल्लाह के लिए बहुत आसान है। उस दिन तो बस बहुत फौरन फौरन ये सब कुछ यानी कि अल्लाह ताला के हुक्म से सूर में फूका जाएगा और ये चीजें होंगी। हम उसे खूब जानते हैं जो वो मुशरिकीन कहते हैं, और आप उन पर जबरदस्ती करने वाले नहीं। आप देखिए इस्लाम में जबर नहीं,
ہے نا, صرف بتانا ہے اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑنا ہے. لہٰذا آپ اس قرآن کے ذریعے سے اس شخص کو نصیحت کرتے رہیں جو میری وعید سے ڈرتا ہے. تو کرنا کیا ہے, اب قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرنا ہے. یہ نہیں کہ چلو نہیں سن رہے نہیں مان رہے تو پھر ہم کیا کریں, ایسے نہیں. آپ دیکھیے جتنا ہو سکے جب جب ہو سکے ہم نے ویسے تو بتانا ہے, اور جو لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں ان کو زیادہ بتانا ہے قرآن. اوکے, اب آپ دیکھیے الحمدللہ آپ لوگ قرآن آپ سیکھنا چاہتے ہو سمجھنا چاہتے ہو تو الحمدللہ آپ قرآن سے کتنی نصیحتیں حاصل کر رہے ہو, ہے نا, الحمدللہ. کیونکہ آپ کو اللہ نے چنا, اور جتنے بھی لوگوں کو دنیا میں اللہ نے چنا ہے اور وہ لوگ الگ الگ مجلسوں میں بیٹھ کر یہ ساری باتیں سن رہے ہیں, تو اللہ کا ان پر احسان ہے, اور یہ حکم ہے اللہ کا, یہ حکم ہے اللہ کا کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے اس شخص کو نصیحت کرتے رہے جو میری وعید سے ڈرتا ہے. یہ اللہ کا حکم. کچھ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ کیا کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی, کیوں کر رہے ہو, تو آپ دیکھیے یہ تو اللہ کا حکم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا اور اس کے بعد میں ہمارے لیے ہے یہ. ٹھیک ہے, سورہ ذاریات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے. قسم ہے ان ہواؤں کی جو مٹی وغیرہ کو اڑا کر بکھیرنے والی ہے, پھر ان بادلوں کی قسم جو پانی کا بوجھ اٹھانے والے ہیں, پھر ان کشتیوں کی قسم جو آسانی سے چلنے والی ہے, پھر ان فرشتوں کی قسم جو کام تقسیم کرنے والے ہیں. بلا شبہ تمہیں جو وعدہ دیا جاتا ہے وہ ضرور سچا ہے. اب آپ دیکھیں جواب قسم کیا ہے. اتنی ساری قسم کھا کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قیامت کا دن ضرور ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں, اور بلا شبہ اعمال کی جزا ضرور ملنے والی, اس میں کوئی شک نہیں کہ اعمال کی جزا ملے گی. کیا ہے, قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے, بلا شبہ تم باہم مختلف باتوں میں پڑے ہو, اس سے پھیرا جاتا ہے جو شخص بھلائی سے پھیرا گیا. اب آپ دیکھیں یہ جو قرآن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کون لوگ پھرتے اس سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون پھرتے ہیں اور کون قرآن سے پھرتے ہیں؟ جو شخص بھلائی سے پھیرا گیا, مطلب اس کے بارے میں اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نہیں قبول کرے گا کیونکہ یہ ایسا شخص اس کی نیت خراب ہے, یہ جھوٹا ہے, اٹکل پچھو لگانے والے مارے گئے. اللہ نے کیا کہا, قتل الخراصون. اب آپ دیکھیے اللہ نے تو حق بھیجا ہے نا, لیکن جو لوگ حق کو چھوڑ کر گمان کے پیچھے چل رہے ہیں, تکے لگانے کے پیچھے چل رہے ہیں کہ وہ ان کا تکا ہے, ٹھیک ہے نا, جتنی بھی بت پرستی ہوتی ہے, جتنا بھی شرک ہوتا ہے, جتنا بھی کفر ہوتا ہے, وہ لوگ کس چیز میں جی رہے ہیں, ان کے پاس سالڈ دلیل تو ہے نہیں, اٹکل پچھو لوگ ہیں, اٹکلے لگا رہے کہ ہاں دنیا میں ہمیں اللہ نے دیا ہے, مریں گے اور اگر آخرت ہوئی تو وہاں بھی جنت ملے گی, اگر ہوئی تو اول تو ہونے والی ہے نہیں, ایسا جو لوگ سوچتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو لوگ یہ کیا ہے, اللہ نے ان کو کیا کہا, یہ لوگ جھوٹے لوگ. قتیلا یعنی ان کے اوپر آپ دیکھیے سبحان اللہ کہ مارے گئے یہ لوگ, ہلاک ہو گئے یہ لوگ, پکا مطلب یہ لوگ جہنم رسید ہونے والے. کیوں کہ یہ لوگ حق کو چھوڑ کر نا کس کے پیچھے چل رہے ہیں, تکے لگانے کے پیچھے, ٹھیک ہے نا, تکے لگا رہے ہیں نا, اندازے لگا رہے, جو لاپرواہ غفلت میں پڑے ہیں, لاپرواہ ہے اور غفلت میں پڑے, لاپرواہی کے ساتھ وہ سوچتے ہی نہیں آخرت کے بارے میں کہ وہاں کیا بنے گا, حساب کتاب ہوگا, کچھ ان کو اس کی پرواہ نہیں. وہ پوچھتے ہیں جزا کا دن کب ہوگا, کب آئے گا وہ دن, جس دن وہ آگ میں جلائے جائیں گے, کہا جائے گا تم اپنا عذاب چکھو, یہ وہ عذاب ہے جسے تم جلدی مانگتے تھے. بلا شبہ متقین باغات اور چشموں میں ہوں گے, جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا وہ اسے لے رہے ہوں گے. اوکے, اللہ دے رہا ہوگا, وہ لوگ لے رہے ہوں گے اور بہت خوش ہو رہے ہوں گے, مزے کر رہے ہوں گے. بلا شبہ وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے, کیوں ملے گا ان کو, کیونکہ نیک لوگ تھے, محسنین تھے, متقین تھے. وہ رات کو بہت ہی تھوڑا سوتے تھے. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کون ہے یہ متقین اور محسنین, رات کو بہت ہی تھوڑا سوتے تھے اور وہ سحری کے وقت مغفرت مانگتے تھے, مغفرت کرتے تھے. آپ دیکھیے سبحان اللہ, مغفرت مانگا کرتے تھے. اب آپ دیکھیے یہاں پہ وقت آ گیا نا, ٹھیک ہے, دن بھر تو استغفار کرنا ہی ہے, لیکن سحری کے وقت کا استغفار کتنا اسپیشل ہے. آپ دیکھو کہ اللہ نے اس کا ذکر یہاں پر کیا قرآن میں سورہ ذاریات میں, کہ وہ لوگ سحری کے وقت مغفرت مانگتے ہیں. اب رمضان آ رہا ہے, سحری کے وقت سے فائدہ یہ اٹھانا ہے. اوکے,
اور ان کے مالوں میں سوالی اور محروم دونوں شخصوں کا حق ہوتا تھا، مانگنے والے کا بھی، اور جو نہیں مانگا محروم ہے وہ مانگتا نہیں اس کا بھی حق ہوتا تھا۔ اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں اور خود تمہارے نفسوں میں بھی، کیا پھر تم دیکھتے نہیں کہ واقعی یہ ہوگا کہ قیامت ہوگی، اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، حساب کتاب لے گا، اور اس میں کامیاب صرف متقین اور محسنین ہوں گے، اور جو متقین محسنین نہیں ہے وہ سب ناکام ہو جائیں گے۔ اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، اللہ نے رزق کہاں رکھا؟ آسمان میں رکھا۔ جب تک آسمان پانی نہیں برسائے گا زمین رزق نہیں اگا سکتی، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا، ہے نا؟ تو اللہ نے آسمان میں اللہ نے رزق رکھا، پانی، اور ہمارے جو روحانی رزق ہے وہ بھی آسمان میں رکھا کہ وہاں سے اللہ نے وحی نازل کیا، اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اوکے، اور پھر قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، بلا شبہ یہ مذکورہ امور اسی طرح حق ہے جیسے تم بولتے ہو، جیسے تم بولتے ہو۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ کہ ہمارا جو بولنا ہے نا وہ بھی بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی، کہ اللہ نے ہمیں بولنا سکھایا، اللہ تعالیٰ حق بات بولنے والا بنائے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے گرامی قدر مہمانوں کی خبر آئی ہے؟ جب وہ اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تم پر سلام ہو، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بھی اچھا سلام کیا، جتنے اچھے سے فرشتوں نے سلام کیا اس سے بہتر سلام ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ پھر دل میں کہا تم لوگ تو اجنبی ہو، کیونکہ وہ پہچانتے نہیں تھے۔ پھر وہ اپنے اہل کی طرف بڑھا اور ایک موٹا تازہ بچڑا ڈھونڈ کر لے آیا مہمان نوازی کے لیے، کیونکہ وہ اللہ کو پسند ہے۔ پھر وہ انہیں پیش کیا اور کہا تم کھاتے کیوں نہیں؟ تب اس نے دل میں ان سے خوف محسوس کیا کہ مطلب پتہ نہیں یہ لوگ کیوں نہیں کھا رہے، کون ہے پتہ نہیں، کیا ارادہ ہے پتہ نہیں۔ انہوں نے کہا تو نہ ڈر، اور انہوں نے اسے بڑے ذی علم بیٹے کی بشارت دی۔ بس ابراہیم علیہ السلام کی عورت، اوکے، چیختی چلاتی سامنے آئی، مطلب وہ ڈیفینیٹلی سامنے نہیں تھے، وہ کچن میں جیسے ہیلپ کر رہے، پھر وہاں پہ آڑ میں ہوں گے وہ کھڑے۔ انہوں نے جب یہ بات سنی تو ان کو ایک دم سے شوق ہو گیا کہ مطلب ابھی کیسے اولاد ہو سکتی ہے، میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں، ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ پھر اس نے تعجب سے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا۔ اب آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نا پورا ڈیٹیل بتا رہے کہ حضرت سارا نے کیا کیا کیا، کہ ان کے منہ سے چیخ نکل گئی اور انہوں نے اپنے چہرے پہ تعجب سے ہاتھ مار کے کیا کہا کہ عجوز عقیم، کہ میں بانج بڑھیا ہوں، مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا تیرے رب نے اسی طرح کہا ہے، بلا شبہ وہ بڑی حکمت والا خوب جاننے والا۔ سبحان اللہ۔ ایک سیکنڈ، اوکے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تو تمہارا مقصد کیا ہے؟ اوکے، ابھی آپ لوگوں کو 27 پارہ نظر آ رہا ہے؟ پلیز مجھے بتاؤ، کنفرم کرو، کیونکہ یہاں پہ میرا آج جو ہے اسکرین ایک دم عجیب سا ہو رہا ہے۔ اوکے الحمدللہ۔ اوکے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تو تمہارا مقصد کیا ہے؟ وہ سمجھ گئے کہ صرف اس خوشخبری کے لیے تو اتنا آئیں گے نہیں فرشتے اسپیشلی، کچھ تو اور بھی کام ہوگا۔ اے قاصدوں پوچھا، اوکے، تو انہوں نے کہا کہ بلا شبہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر برسائیں جو آپ کے رب کے یہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نامزد ہو چکے ہیں، یعنی کہ ہر ایک وہ پتھر جو ہے نا اس پتھر پہ وہ جو مٹی کا پتھر جو آگ کا ہوگا وہ کس کو جا کر لگے گا، اس پر وہ پتھر پہ نام تھا کہ کس مجرم کو جا کے وہ لگے گا، قوم لوط علیہ السلام کو سے۔ پھر وہاں جو بھی مومن تھے ہم نے انہیں نکال لیا، اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھرانہ پایا، وہ کس کا تھا؟ لوط علیہ السلام کا، اور ہم نے وہاں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے خوف کھاتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں عظیم نشانی ہے، جب ہم نے اسے فرعون کی طرف ایک کھلے معجزے کے ساتھ بھیجا تو وہ اپنی قوت کے بل پر حق سے پھرا اور کہا موسیٰ علیہ السلام جادوگر یا دیوانہ ہے، نعوذ باللہ۔ کس بیسس پر؟ اس کی قوت، کیونکہ اللہ نے اسے جو قوت دی تھی کہ بادشاہت جو اللہ نے اسے دی تھی۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور انہیں سمندر میں پھینک دیا جبکہ وہ قابل ملامت
کام کرتا تھا. آپ دیکھیے کیوں اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل فرمایا, کیونکہ اس کے کام غلط تھے, ملامت والے کام تھے اس کے, ملامت زدہ تھا, یعنی کہ واقعی مطلب وہ ڈیزرو کرتا تھا کہ اس بلیم وردی تھا وہ. اوکے, اور آج کے قصے میں نشانی ہے جب ہم نے ان پر بے خیر و برکت والی ہوا بھیجی, یعنی ایسی ہوا تھی نا بانجھ کرنے والی کہ جس چیز کو چھوئے اس کو ختم کر کے چھوڑے. سبحان اللہ. اور جس چیز پر سے بھی وہ گزرتی تھی اسے گلی سڑی ہڈی کے مانند ریزہ ریزہ کر ڈالتی تھی, ایسی ہوا. اس لیے اس ہوا کا نام کیا ہے؟ الریح العقیم, بانجھ کرنے والی ہوا. سبحان اللہ, اللہ ہماری حفاظت کرے. اور سمود کے قصے میں نشانی ہے جب ان سے کہا گیا تم ایک وقت یعنی کہ 3 دن تک فائدہ اٹھاؤ. ان کو بتایا گیا کہ 3 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے, پھر بھی انہوں نے نا سیریس نہیں لیا. مطلب ایسی قوم تھی وہ قوم سمود کہ ان کو بول دیا گیا تھا کہ 3 دن بعد عذاب آنا. لیکن ان کو ایسا لگتا تھا کہ یہ صرف بولتے رہتے ہیں, ہوتا تو کچھ ہے نہیں. سبحان اللہ, یہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا. پھر انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو انہیں کڑک نے آ پکڑا جبکہ وہ دیکھ رہے تھے. یعنی کہ کیونکہ وہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ ان کے جو پہاڑوں کے ان کے جو گھر تھے, پہاڑوں میں انہوں نے تراشا تھا, ان کو ایسا لگتا تھا کہ وہاں کوئی چیز ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. تو اللہ نے ایسا سائقہ بھیجا ان کے اوپر, ایسی چیخ, ایسی کڑک کہ اس دیکھتے ہی دیکھتے مطلب وہ چیخ آئی اور وہ وہیں پر اوندے منہ ہو کر پڑے رہ گئے, موت آ گئی سب کو ایک ساتھ. پھر نہ تو ان میں اٹھنے کی سخت تھی, یعنی وہ چیخ سن کر, مطلب آپ کو پتا ہے نا کہ انسان 1 ڈیسیبل سے اوپر آواز نہیں سن سکتا. اوکے, اس کو موت واقع ہو جائے گی کیونکہ اس کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو سن سکے. تو پھر نہ تو ان میں اٹھنے کی سخت تھی اور نہ وہ بدلہ ہی لینے والا تھا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو قوم عاد کے اوپر اللہ نے ایسی ہوا بھیجی کہ وہ ان کو اٹھا اٹھا کے پٹکتا تھا, اور ان کو چیخ کا عذاب. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, آمین یا رب. اور ان سے پہلے ہم نے قوم نوح کو ہلاک کیا, بلا شبہ وہ لوگ نافرمان تھے. اور ہم نے آسمان کو قوت کے ساتھ بنایا, اور بلا شبہ ہم بہت وسعت والے. اور آپ دیکھیں سبحان اللہ, آسمان کتنا وسیع ہے نا, اور اللہ کیونکہ اللہ نے بنایا ہے نا, اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے. اور ہم نے زمین کو بچھایا تو ہم کیا ہی خوب بچھانے والے. اور ہم نے ہر جاندار چیز سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اور اب تک انسان کو جوڑے ملتے چلے جا رہے. اب تک, ابھی دیکھیں سمندر میں ابھی اتنے جانور ہیں کہ جس کے بارے میں انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہے. اتنے سپیشیز ہے. جنگلوں میں اتنے سپیشیز ہے جس کے بارے میں آج تک انسان نہیں جانتا ہے کہ کتنے ہیں. ابھی تک آئے دن انسان نئے نئے سپیشیز کو نوٹ کر رہا ہے. لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو, بلا شبہ میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں. کہ اللہ کی طرف دوڑو کا مطلب کیا ہے کہ مطلب فوراً اسلام قبول کرو اگر مسلمان نہیں ہو تو. اگر توبہ نہیں کی ہے تو فوراً توبہ کرو. اگر نیکیوں میں کمی ہے تو فوراً نیکیوں کی طرف دوڑو, اس کی مغفرت کی طرف, اس کی جنت کی طرف, نیکیوں کی طرف, توبہ کی طرف, اسلام کی طرف. دیر مت کرو, دوڑو. اور تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ, بلا شبہ میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارو. اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو بھی رسول آیا تو انہوں نے بس یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے, نعوذ باللہ. کیا وہ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتے آئے ہیں؟ مطلب سوال یہ ہے, ہر دور میں جب جب نبی آئے انہوں نے یہی بات کہی نا. جو لوگ جھٹلائے, جو لوگ کافر تھے, نوح علیہ السلام بولو, ابراہیم علیہ السلام بولو, صالح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, اور موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, جب بھی کوئی آئے, ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اوکے, ہر دور میں, حالانکہ ہر جنریشن کا گیپ بہت تھا, اوکے, جنریشن گیپ بہت تھا ہر قوموں میں, لیکن باتیں سیم تھی. جیسے کہ پچھلی جنریشن نے, وہ جو ہلاک ہوئی جنریشن, وہ ہلاک ہونے والی جنریشن نے نیکسٹ ہلاک ہونے والی جنریشن کو جیسے کہ وصیت کیا ہو کہ تم یہی بولنا نبیوں کو, نعوذ باللہ. نہیں, بلکہ وہ سب لوگ سرکش ہیں. وصیت نہیں کی ہے نا. کیسے وصیت کرتے؟ پہلی قوم تو ہلاک ہو گئی, دوسری قوم تو بعد میں آئی.
لیکن سیم بات کیوں؟ کیونکہ دونوں کی عادتیں سیم، اور وہ عادتیں کیا تھی؟ توغی، دونوں توغی تھے، دونوں اللہ کی حدوں کو پار کرنے میں بے فکر تھے. اوکے، پرواہ نہیں تھی ان کو کہ اللہ ہمارا کیا کرے گا، ہمارا اللہ کے آگے کیا بنے گا، اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی ان کو، کانسیکوینس کی کوئی پرواہ نہیں تھی. توغی تھے وہ لوگ. یہ کامن ہے ان سب میں، اس لیے سیم بات کرتے ہیں. لہٰذا آپ ان سے پھر جائیں تو آپ پر کچھ ملامت نہیں، اور آپ نصیحت کرتے رہیں، اس لیے کہ بے شک نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے. اب ان کے وجہ سے نصیحت مت روکو، پتا نہیں نا کہ کون ایمان لے آئے. تو مومنوں کو کیونکہ نصیحت فائدہ دیتی ہے، اسی لیے نصیحت کرتے رہو. جو سنتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن جو نہیں سن رہے ان کے وجہ سے ہمت مت ہارو اور اس کام کو روکو مت. اور میں نے جن اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. اللہ نے ہمیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور مقصد سے نہیں پیدا کیا. اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم جو ہے مال کما کے بچے پیدا کر کے کھا پی کے تو چلے جائیں، اس مقصد سے نہیں پیدا کیا. آپ دیکھیے وہ جو مقصد ہے نا، کھانا پینا، مال کمانا، بچوں کی پرورش کرنا، وہ بھی عبادت بن سکتا ہے. مال کمانا عبادت ہے جب ہم صحیح طریقے سے، حلال طریقے سے اللہ کے خاطر کما کر اس کو اللہ کے رضا کے راستوں میں لگاتے ہیں، تو وہ عبادت بن جاتی ہے جب ہماری نیت ہو ہے تو. آپ دیکھیے جب ہم جو ہے اولاد، جب ہم نکاح کرتے تو نکاح بھی عبادت ہے. شوہر کے ساتھ ہم بستری کرتے اس نیت سے کہ اللہ اولاد دے گا، تو وہ بھی عبادت ہے. صحیح طریقے سے جب کریں گے، بچے کی پرورش صحیح طریقے سے کریں گے اللہ کے خاطر، اس کو اللہ کا دین سکھائیں گے، ایمان سکھائیں گے اس کو. انشاءاللہ جب اس کو یہ بتائیں گے کہ اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے، تو عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اور خود بھی عبادت کریں گے، ان کو بھی عبادت سکھائیں گے، ہے نا، تو پھر وہ بھی عبادت ہے. تو آپ دیکھیں ہمارا ہر کام عبادت بن سکتا ہے. لیکن اگر بغیر سوچے سمجھے جئیں گے نا، نیت نہیں کریں گے، بغیر سوچے سمجھے جئیں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ چیز عبادت نہیں بنے گی. ہر کام کے لیے نا نیت ضروری ہے. ہم نے یہ ٹھان لینا کہ ابھی سے میں کوئی کام بغیر نیت کے نہیں کرنا ہے. عادت بنا لینی ہے کہ ہر کام کی سے پہلے نیت بنا رہے. روزہ رکھ رہے نیت ہے نا، نماز پڑھ رہے نیت، یہ تو ہم کرتے ہیں نا. لیکن اس کے علاوہ میں کچھ بول رہی ہوں تو نیت ہونا چاہیے، میں کیوں بول رہی ہوں. بولنے سے پہلے نیت، کچھ کرنے سے پہلے نیت. صفائی ستھرائی کر رہی ہوں، نیت بناؤ. کسی کی خدمت کر رہی ہوں، نیت بناؤ کہ یہ میں کیوں کر رہی ہوں، کس کے لیے کر رہی ہوں، کیا چاہتی ہوں. ہر چیز کی نیت بناؤ. جب تک ہم نیتیں نہیں بنائیں گے ہمارے اعمال عبادت نہیں بنتے نا. ہمارے اعمال کو عبادت بننے کے لیے نیت ضروری کہ اللہ یہ میں تیرے لیے کروں، تیرے خاطر کروں، اور جیسا تو پسند کرے ویسے کروں. قرآن اور سنت کی روشنی میں اللہ نے ہمیں نا، آپ دیکھیے رزق تو اللہ دیتا ہے نا. اوکے، دیکھیے لوگ کیا سمجھتے ہیں، اگر ہم عبادت کریں گے تو کمائیں گے کیا، کھائیں گے کیا، بچوں کو کیسے پالیں گے، پھر یہ سارے کام، برتن دھونا ہے، صفائیاں کرنا ہے، کھانا پکانا، یہ کب کریں گے؟ اگر ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو ہم اگر عبادت کریں گے تو پھر یہ کب کریں گے؟ ارے میری بہن، کس نے کہا کہ کھانا پکانا عبادت نہیں ہے؟ اسلام میں کسی کو کھانا کھلانا کتنی بڑی نیکی ہے، پتا ہے کیا؟ تو ایک عورت اگر کھانا پکا رہی ہے گھر میں اور کھانا پروس رہی ہے، تو یہ کتنی بڑی عبادت ہے، جانتی ہے عورت؟ یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے. جنت کی خوشخبری ملی اس پر، یہ ایمان کا تقاضا ہے. تو جب ہم نیت بنائیں گے کہ اللہ تعالیٰ خوشی خوشی، اب آپ دیکھیں جب ہم نیت بنائیں گے کہ یہ تو میری عبادت ہے، یہ صفائی تو میری عبادت ہے، یہ بچے پالنا تو میری عبادت ہے، یہ کھانا پکانا تو میری عبادت ہے، یہ شوہر کی خدمت کرنا تو میری عبادت ہے، تو آپ بتائیے وہ چیز عبادت بھی بن رہی ہے اور انسان کو کر کے مزہ بھی آئے گا کہ اللہ مجھے اس کا اجر دے گا، اس کے بدلے مجھے جنت ملنے والا ہے، ہمیشہ کی جنت. ہماری پرابلم کیا ہے، ہم سمجھتے ہم عبادت کریں گے تو پھر یہ دنیا کے کام کون کرے گا. ارے میری بہن، دنیا کے کام بھی تو عبادت ہے. فرق اس سے پڑتا ہے کہ تم نیت کیا بناتی ہو اس کام کے لیے.
لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی دنیا کے کاموں میں اللہ کی نافرمانیاں کر کر اسی چیز کو جو چیز عبادت ہو سکتی ہے اس کو یا تو ہم بغیر نیت کے ضائع کر دیتے ہیں. مطلب وہ کام تو ہم صحیح کرتے ہیں، برا نہیں کرتے ہیں، صحیح والا کام کرتے ہیں، لیکن نیت نہیں کرنے کی وجہ سے اس کو کوئی اجر نہیں ہوگا. اور دوسرا اگر غلط کریں گے تو گناہ ہوگا. تو یہ نہیں کرنا ہے ہمیں. اللہ نے کیا کہا؟ میں نے اللہ دیکھو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اسی لیے حضرت مریم جب ہیکل میں عبادت کر رہے تھے تو ان کو تو بن موسم پھل وہیں آ رہے تھے، لیکن جب وہ حمل سے تھے اور اللہ کے حکم سے وہ چلے گئے تھے، جب ان کو درد ذہ ہوا، اوکے، لیبر پین جب ہونے لگا، تو تب اللہ نے ان کو کیا کہا کہ کھجور کا درخت ہلاؤ، پانی پیو اور کھجور کا درخت ہلاؤ. تب ان کو وہ بے موسم پھل نہیں ملے، وہاں پر ان کو درخت ہلانا پڑا تو ان کو وہ کھجور ملے کہ وہ کہا کہ یہ کھجور کھاؤ اور پانی پیو. سبحان اللہ. لیکن وہ ہر چیز اللہ کی عبادت ہے. ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں روزی، ہم عورتیں ہیں نا، اللہ نے ہمارے اوپر نان نفقے کا ذمہ داری نہیں ڈالے کہ تم کماؤ، یہ ذمہ داری اللہ نے نہیں ڈالے. اللہ نے یہ وعدہ ضرور کیے ہم سے کہ ہم اللہ سے مانگیں گے جو ہم کو چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے شوہروں کو دے گا، ہمارے شوہر کے رزق میں بہت برکت دے گا اللہ تعالیٰ، اور وہ ہمارے نصیب کا ہم تک پہنچائے گا اللہ تعالیٰ، چاہے ہم خود کمائیں چاہے ہمارا شوہر کما کے دے. دیکھیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہمارے پاس رزق کس طرح سے آتا ہے، بس وہ حلال طریقے سے آئے، جائز طریقے سے آئے، لیکن آئے گا ضرور، اللہ پہنچائے گا، کیونکہ اللہ نے ہم پر روزی کمانے کی ذمہ داری نہیں ڈالی. ہمارے تقدیر میں جو لکھا ہے نا، جتنا سونا لکھا ہے، گولڈ، اوکے، جتنا مال لکھا ہے، جتنا بڑا گھر لکھا ہے، جو کچھ ہماری زندگی میں ہمارے تقدیر میں جو رزق لکھا ہے نا، وہ اللہ ہم کو پہنچائے گا جب ہم اللہ کی فرما برداری والی زندگی جئیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے جو ہمیں چاہیے، دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی بھلائی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا. چاہے وہ ہم خود جاب کر کے کمائیں، چاہے ہم اللہ اللہ کریں، اس کی عبادت میں لگے رہیں اور اللہ سے مانگے، اللہ کسی نہ کسی کو ذریعہ بنائے گا انشاءاللہ، اور وہ ہم تک آئے گا. ہاں، جہاں تک ہمارے شوہر کا سوال ہے، اس کی عبادت کیا ہے؟ اس کی عبادت یہ ہے کہ وہ حلال کمائی کمانے کے لیے کوششیں کرے گا اور وہ حلال کمائی کما کے لا کے ہم کو دے گا، وہ اس کی عبادت. 5 وقت کی نماز اور فرائض کے اللہ کا حق دینے کے ساتھ ساتھ کما کر لا کے دینا اور بیوی بچوں کا نان نفقہ نبھانا اور اپنے ماں باپ کا نان نفقہ، یہ اس کی عبادت. ٹھیک ہے نا؟ اور ہماری عبادت کیا ہے کہ جو ہم گھر میں نا، ہاؤس وائف ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اوکے، ہاؤس میکر بول لو یا جو بھی اس کو نام دینا ہے دے دو آپ، ہے ہم اللہ کے بندی. ہمارا نام کیا ہے؟ ہم اللہ کی بندی ہے، یہ ہمارا نام. کہ اللہ نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے، یہ میرا نام ہے کہ میں اللہ کی بندی ہوں، یہ میرا نام ہے کہ میں مسلمان ہوں، ہے نا؟ مسلمات، مومنات، ذاکرات، اللہ نے بہت سارا ہماری صفات بتائیں. تو یہ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے کہ میں اللہ میرا مالک ہے اور میں اس کی بندی ہوں، کیونکہ اس نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. باقی سارے یہ جو رشتے ہیں، باپ، بھائی، شوہر، ماں، بہن، اولاد، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ نے ذریعہ بنایا ہے دنیا چلانے کے لیے. جب جنت میں جائیں گے سب ایک ہی عمر کے ہوں گے، ماں، بیٹی، ہمارے پوتی پوتا، جو بھی جنت میں جائیں گے سب آپ دیکھیں، چاہے ہمارے پردادا ہو، چاہے ہمارے نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں ہوں، ہاں، چاہے جو کوئی بھی ہے، سب ایک ہی عمر کے ہوں گے، سب جوان ہوں گے 33 ایئرس کے. سبحان اللہ، حدیث میں آتا. سب خوبصورت ہوں گے، سب کو جنت میں جو جنت کی نعمتیں جو چاہے کھائیں گے. وہاں پہ تو کوئی ڈیفرنس نہیں ہوگا، سب اللہ کے بندے. جینڈر کے فرق سے کچھ نہیں ہوتا ہے جنت میں. جنت کمانا مین ہے. دنیا میں جینڈر کے فرق سے اللہ نے الگ الگ ذمہ داری دی ہے، کیونکہ دنیا اللہ نے ایسی چلانا ہے. تو اللہ نے کیا کہا کہ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. کیونکہ لوگ کیوں عبادت سے غافل کیوں ہوتے؟ لوگ رزق کمانے کے چکر میں، ہے نا؟ بلا شبہ اللہ تو خود رزق دینے والے.
اللہ تو ہم سے رزق نہیں مانگ رہے نا، اللہ خود ہمیں رزق دینے والا ہے، بڑی قوت والا، نہایت طاقتور ہے۔ اب اسی رزق کے لیے انسان اللہ کی عبادت چھوڑ کے رزق کے پیچھے بھاگتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے رزق کماتے ہوئے، اور رزق کمانے کے بعد میں اپنے اوپر فخر کرتا ہے، اترانے لگتا ہے، جبکہ اللہ نے ہی اسے دیا ہے۔ پھر بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے نصیب میں عذاب ہے جیسا ان کے ساتھیوں کے نصیب میں تھا، لہٰذا وہ مجھ سے عذاب جلدی نہ مانگے۔ چنانچہ کافروں کے لیے ان کے اس دن کے آنے سے تباہی ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ سورہ ذاریات میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی جینے کا مقصد بتایا کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے نا۔ کبھی کبھار ہمیں یہ کویشچن آتا ہے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا، تو اللہ نے اس کا جواب دے چکے ہیں قرآن میں کہ اللہ نے ہمیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر اس کے ہم ڈیپتھ میں جائیں نا تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیے ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، تو ہماری زندگی میں جو بھی اتار چڑھاؤ آتے ہیں، خوشی، غم، اور الگ الگ چیلنجز سے ہم گزرتے ہیں، زندگی کے اتار چڑھاؤ سے گزرتے ہیں، حالات سے گزرتے ہیں، کچھ حالات سازگار ہوتے ہیں، کچھ حالات سازگار نہیں ہوتے۔ جو بھی حال ہو، ہماری ایک ہی فکر ہونا چاہیے کہ اس حال میں مجھے وہ کون سا کام کرنا چاہیے جس سے میرا رب راضی ہو۔ اوکے، کیونکہ عبادت ہم کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ نے بھلے ہمیں چوائس دیا ہے کہ تم چاہو تو اچھا کرو، چاہو تو برا کرو، لیکن اگر ہم اللہ کے خاطر اچھا کریں گے تو وہ عبادت بن جائے گا، ہے نا۔ لیکن ہم اگر غلط کریں گے، برا کریں گے، چاہے جان بوجھ کے کریں، چاہے انجانے میں کریں، چاہے کسی سے بدلہ لینے کی خاطر کرے، چاہے مطلب ہم جو بھی ہمارے حالات ہے اس کو قبول نہ کر کے اور فرسٹریشن اور اریٹیشن میں زندگی جئیں، وہ ہماری چوائس ہے۔ یا ہم جو بھی ہمارے حالات ہے اس کو قبول کرتے ہوئے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے فیصلے ہیں، وہ چیزیں جو ہمارے بس میں نہیں، وہ باتیں جو ہمارے بس میں نہیں، جو ہمارے کنٹرول میں نہیں، ان چیزوں کے بارے میں اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس کو قبول کرنا، اور یہ دیکھنا کہ اس حالات میں اللہ نے مجھے جو قوت دی ہے کہ میں اس حال میں اللہ کی وہ فرما برداری کروں جس سے میری دنیا اور آخرت صبر۔ ٹھیک ہے، حالات میرے بس میں نہیں ہے، حالات میرے کنٹرول میں نہیں ہے، حالات کو میں نہیں چوز کر سکتی ہوں، لیکن میں اپنا رسپانس چوز کر سکتی ہوں کہ ان حالات میں کیا کروں، میں ایسا کیا کروں کہ جس سے میرا رب راضی ہو، میں ایسا کیا کروں کہ جس کے ذریعے سے مجھے اپنے رب کی رحمت حاصل ہو، کیونکہ ہم امتحان میں، تو اس امتحان کو پاس کرنے کے لیے کیا کروں؟ امتحان میں پاس اس وقت ہوں گی جب میرا رب راضی ہو، اور امتحان میں اس وقت پاس ہوں گی جب میں اس امتحان کا صحیح جواب دوں، جیسے کہ خوشی کے حالات میں شکر گزاری اور غم کے حالات میں صبر، اور وہ کرنا جو اللہ نے مجھ سے اس حالات میں کرنے کے لیے میرے اندر وہ طاقت رکھے ہیں۔ اللہ نے ہمارے اندر دونوں طاقت رکھے ہیں، ہم چاہے تو اچھا کر سکتے ہیں، چاہے تو برا کر سکتے ہیں، دونوں طاقت اللہ نے رکھے ہیں، دونوں راستے بھی بتا دیے اللہ نے، اور ہمیں کہا ہے امتحان کے طور پر اب تمہاری چوائس ہے کہ تم کیا چوز کرتے ہو۔ تو اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے اچھی چیز چوز کرتے ہیں تو وہ عبادت بن جاتا ہے، صحیح بات چوز کرتے ہیں تو وہ عبادت بن جاتی ہے، صحیح نیتیں، صحیح بات بولنا ہر حال میں، صحیح کام کرنا ہر حال میں، وہ جو مطلوب ہے۔ اوکے، تو اب آپ دیکھیں اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب حالات چاہے جو بھی ہو، چاہے وہ ہماری صحت کا معاملہ ہو، چاہے وہ ہمارے رشتوں کا معاملہ ہو، اولاد ہے، شوہر ہے، یا روزی روٹی کا معاملہ ہو، رزق ہے، ٹھیک ہے، حالات چاہے کسی بھی وجہ سے ہو، مجھے ہمیشہ کیا دیکھنا ہے کہ اس حال میں اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ میں کیا کروں جس سے میرا رب راضی۔ اوکے، آپ دیکھیے حالات کبھی بھی بڑے نہیں ہوتے ہیں، اللہ نے جو ہمارے اندر طاقت رکھی اس حالات سے گزر کر نکلنے کے لیے، کامیاب ہو کر، وہ ہمیشہ
اللہ نے ہمیں کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، مطلب طاقت زیادہ ہوتی بوجھ کم ہوتا ہے. اوکے، جو بوجھ اللہ ڈالتا ہے ہمارے اوپر وہ ہمیشہ ہماری طاقت سے کم ہوتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب اللہ نے تو میرے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ ان حالات کا مقابلہ میں کر سکتی ہوں. تو کس طرح سے صبر کے ساتھ میں اللہ کی فرما برداری کے ساتھ وہ صحیح کام کرتی ہوں جس سے میرا رب راضی ہو. یہ میرا کام. تو اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے، صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے. اوکے، تو جب بھی ہمارا مائنڈ ڈسٹریکٹ ہونا کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، تو آنسر تو یہی ہے کہ چاہے جو بھی ہو رہا ہے ہمیں تو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے نا، تو اس حال میں میری عبادت کیا ہوگی. اوکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں اللہ ہی ہمیں رزق دیتا ہے نا، اور بڑی قوت والا نہایت طاقتور ہے اللہ تعالیٰ. پھر بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے نصیب میں عذاب ہے. اب آپ دیکھیں حالات تو اللہ ڈالتا ہے، روزی کی ذمہ تو اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، لیکن حالات اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے امتحان کے لیے. اب اگر انسان غلط کام کرتا ہے، بھلے وہ حالات کو دوش دے کہ میں حالات کی وجہ سے غلط کام کیا، لیکن سبحان اللہ وہ نہیں مانا جائے گا. قیامت کے روز یہ چیز نہیں مانی جائے گی کہ آپ نے حالات کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کیا، گناہ کیا، غلط راستہ چنا. یہ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اللہ نے ہمارے اندر طاقت رکھی ہے کہ ہم اچھا کر سکتے ہیں. تو پھر جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے نصیب میں عذاب ہے جیسا ان کے ساتھیوں کے نصیب میں تھا، لہٰذا وہ مجھ سے عذاب جلدی نہ مانگے. چنانچہ کافروں کے لیے ان کے اس دن کے آنے سے تباہی ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا. اب آپ دیکھیے سورہ طور میں اب آپ دیکھیے اگر ہم ظلم کرنے کے بجائے اگر ہم اچھا کام کریں گے، عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ کی، تو ہمیں جنت بھی تو ملے گی، اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ اللہ کے دیدار ملے گا انشاءاللہ. اوکے، سورہ طور انشاءاللہ شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے طور پہاڑ کی. میں نے دعا پڑھ لی نا، دوبارہ سے پڑھ لیتی ہوں انشاءاللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. آمین یا رب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کی قسم کھائی. آپ دیکھیں یہ جو پہاڑ ہے بڑا اسپیشل ہے، کیونکہ وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تھی، اور ایک کتاب کی قسم جو لکھی ہوئی ہے کھلے کاغذ میں اور بہت معمور کی، یعنی کہ اور بیت معمور کی قسم. اوکے، بیت معمور کیا ہے؟ یہ آسمانوں میں یہ اللہ کا گھر ہے جہاں پہ فرشتے جو ہے طواف کرتے ہیں، اور ایک بار 70,000 فرشتے جب اس کا طواف کرتے تو دوبارہ وہ کبھی ان کی باری نہیں آتی، اور یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو بیت معمور جیسے دنیا میں کعبہ ہے اللہ کا گھر، اسی طرح آسمانی دنیا میں بیت معمور ہے. اللہ نے اس کی بھی قسم کھائی. اور اونچی چھت کی قسم ہے نا، یعنی اللہ نے جو ہمارے لیے آسمان بنائے. اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم. سبحان اللہ، قیامت کے روز سمندر بھڑکایا جائے گا. بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا. مطلب کسی کو بھی نا اس چیز میں شک نہیں کرنا چاہیے کہ ایک کافر، ایک مشرک اور ایک منافق جو ہے اس کو عذاب نہیں ہوگا، یا یہ صرف باتیں ہیں، ایسے ہی بولتے رہتے ہیں لوگ. اگر کسی کو ایسا لگتا ہے تو اللہ نے کیا بتایا کہ اپنے اس شک کو دور کر لو. کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کا جو عذاب ہے ایسے لوگوں پر کہ جو کافر، مشرک اور منافق ہے ان پر واقع ہونے والا ہے. اسے کوئی روکنے والا نہیں. وہ واقع ہوگا جس دن آسمان زور سے حرکت کرنے لگے گا. یعنی قیامت کے روز آسمان کی کنڈیشن کیسی ہوگی کہ آسمان نا پھٹ جائے گا نا، اور زور سے وہ حرکت کرنے لگے گا، اور پہاڑ تیزی سے چلنے لگیں گے. یعنی کہ پہاڑ کی کیفیت ایسی ہوگی کہ جیسے گویا کہ جب اس کو دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ جیسے وہ چل رہے ہیں. چنانچہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. کس کے لیے تباہی ہے؟ جو آج دنیا میں آخرت کو جھٹلا رہے ہیں.
آپ دیکھیے یہ ساری باتیں تقدیروں میں آلریڈی لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب زمین آسمان بنائے گا، پھر زمین پر انسان کب آئے گا، کون سا انسان کب آئے گا، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ سارا کچھ ختم کر کے دوبارہ سے سب کو زندہ کر کے حساب کتاب لے گا، یہ سب پہلے سے طے شدہ، یہ چینج ہونے والا نہیں. اوکے. تو جو بھی قیامت کے دن کو جھٹلا رہے ہیں تو ان کے لیے تو تباہی ہے. جو تکذیب حق کی سخت سازی میں پڑے کھیل رہے ہیں. اوکے. مطلب آپ دیکھیے ان کے لیے کیا ہے، اللہ کی باتوں کو جھٹلانا، ایمان والوں کی مخالفت کرنا، ان کو حقیر سمجھنا، ان کا مذاق اڑانا، ان سے دشمنی کرنا، اللہ کے بارے میں اور اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑے کرنا، یہ سب کیا ہے ان کے لیے؟ ٹائم پاس، کھیل تماشا، ان کے لیے ٹائم پاس ہے. جس دن انہیں نہایت سختی سے دھکے دے دے کر جہنم کی آگ کی طرف ڈھکیلا جائے گا، کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، کیا پھر یہ جادو ہے؟ آپ بتاؤ. کیونکہ پہلے دنیا میں کفار کیا کہتے تھے؟ قرآن کو جادو کہتے تھے، تو ہے نا، قرآن کی باتوں کو جادو کہتے تھے. تو پوچھا جائے گا کہ کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں؟ تم اس دوزخ میں داخل ہو جاؤ، اب تم صبر کرو یا صبر نہ کرو برابر. جہنمی کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا چاہے وہ صبر کرے یا نہ کرے. حالانکہ انسان جہنم برداشت نہیں کر سکتا ہے. انسان تو دنیا کا چھوٹا سا جھٹکا جو ہے، چوٹ اور یہ ساری چیزیں، جیسے اگر چٹکا لگ جائے، جل جائے، انسان وہ نہیں برداشت کر سکتا ہے. جہنم کا تو عذاب بہت زیادہ ہے، اور وہاں کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ. تو اب وہاں پہ وہ صبر کرے یا نہ کرے برابر ہے، ان کو کبھی اس میں سے نکالا نہیں جائے گا. تمہیں بس اسی کی سزا دی جائے گی جو تم عمل کیا کرتے تھے. یعنی انصاف، یہ نہیں کہ کسی پہ اس کی گناہ سے زیادہ اسے سزا دی جائے گی، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ جتنا گناہ ہے اتنا ہی سزا. بلا شبہ متقین باغات میں اور نعمتوں میں ہوں گے. اب آپ دیکھیے یہ تو گنہگاروں کا ہو گیا. اب تقوی والوں کا. تقوی والے کون ہے؟ پرہیزگار لوگ جو دنیا میں اللہ کی یاد میں جیتے تھے اور پرہیزگاری سے جیتے تھے. ہر بات میں یہ سوچتے تھے کہ اللہ کو یہ پسند آئے گا یا نہیں، کیا کرنے سے اللہ راضی ہوگا، کہیں کیا کرنے سے اللہ ناراض ہوگا. یہ سب ان کے دماغ میں ہر بات میں یہ چیز چلتی تھی، یعنی سوچ سمجھ کے وہ جیتے تھے. تو قیامت کے روز باغات اور نعمتوں میں ہوں گے، در حالانکہ وہ ان چیزوں سے لطف اٹھا رہے ہوں گے جو ان کے رب نے انہیں دیں، اور ان کے رب نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا. آپ دیکھیے اصل کامیابی کیا ہے کہ انسان سب سے پہلے تو جہنم کی آگ سے بچ جائے، اور پھر اس کے بعد میں اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہو جائے اور وہاں کی نعمتوں سے مزہ اٹھائے. انہیں کہا جائے گا خوب مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے. آپ دیکھیے کچھ بھی کرنے کے لیے، آپ دیکھیے کوئی چیز مفت میں نہیں ملتی نا، ہر چیز کے لیے انسان کو محنت لگتی ہے. جہنم میں بھی جو جہنمی انسان ہے اس نے بھی دنیا میں محنت کی ہے، لیکن غلط محنت کی ہے. اور جنتی انسان نے جو کیا ہے اس نے صحیح محنت کی ہے، اس نے صحیح نیتیں بنائی اور صحیح کام کیا جیسے کہ اللہ چاہتا تھا اس سے، ہے نا، اللہ کی توفیق سے، الحمدللہ، اللہ کے فضل سے، الحمدللہ. تو کہنے کی بات کیا ہے کہ ان کو یہ آنر ہے، اللہ تعالیٰ جو ان کو آنر کرے گا کہ تمہارے عمل کی وجہ سے. اب آپ دیکھیے دنیا میں اگر انسان کا جی نہ بھی چاہے نا نماز پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، نیک بننے کا، اور جو ہے برائیاں اسے اٹریکٹ کرے، سستی اسے اٹریکٹ کرے، تو بھی انسان کو کیا چاہیے کہ وہ اٹھے، اپنے آپ کو اٹھائے اور نماز کے ٹائم میں وضو کرے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائے. کیونکہ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے گا تو ہم کریں گے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہدایت ضرور دے گا، اوکے، بٹ اس کے لیے آپ کو نا خود کو اٹھانا ہوگا. چاہے آپ کا من نہ بھی چاہے تو بھی، چاہے آپ کا موڈ نہ کرے تو بھی، چاہے آپ کے حالات سازگار ہو یا ناساز تو بھی، آپ کو اپنے آپ کو اٹھانا ہوگا. آپ نے اپنے آپ کو منوانا ہوگا. آپ نے خود کو کہنا ہوگا کہ نہیں، بھلے میرا من نہیں چاہ رہا ہے، یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، مجھے اپنے آپ کو اٹھا کے یہ کام کرنا ہے. تو جب آپ اٹھیں گے اور جاؤ گے وضو کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد جانماز بچھا کر آپ اس پر کھڑے ہوں گے، آپ اللہ اکبر بولو گے، آپ دیکھو کیسی ہدایت ملنا شروع ہوتی ہے. آپ نیتیں بناؤ، آپ کوششیں کرو، دیکھو آپ کو کیسی ہدایتیں ملنا شروع ہوتی. لیکن آپ بیٹھے بیٹھے بس یہ بولتے رہو گے کہ اللہ ہدایت دے گا تو ہم کریں گے، اور اس کے لیے آپ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، نہ آپ اٹھیں گے، نہ آپ وضو کریں گے، نہ آپ جانماز بچھائیں گے، تو پھر بات نہیں بنتی.
बात नहीं बनती। कोई आके आपको गिफ्ट रैप करके ये मोटिवेशन नहीं देने वाला है। कोई आपको गिफ्ट रैप करके आके कोई नहीं देने वाला है कि आओ चलो वजू कर लो तो तुम्हें तुम्हें मैं अभी इतने पैसे दूंगी, या तुम्हारे लिए तुम्हें ऐसा ऐसा ऑफर मिलेगा कि आपको लेटेस्ट मोबाइल फोन ऑफर में फ्री में बोनस में दिया जाएगा कि चलो तुम नमाज पढ़ो तो तुम्हें अभी लेटेस्ट मोबाइल फोन गिफ्ट में देते हैं। तो ये कोई नहीं करने वाला है। ओके, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेटेस्ट मोबाइल फोन खरीदने के लिए भी आप मेहनत से पैसे कमा के जमा के तब जाके लेटेस्ट मोबाइल खरीदते हो ना, मुफ्त में तो नहीं खरीदते हो। हर चीज मुफ्त में नहीं मिलती। जो चीजें मुफ्त में मिलनी थी वो मिल चुकी। जिंदगी मिल चुकी, हवा पानी खाना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ताला ने इतना कुछ हमें अता किया है ना। अगर अल्लाह ताला ना देता ना, हम कितने भी पैसे कमा भी लेना, इंसान खाना नहीं खा सकता है। आप देखो हॉस्पिटल में कितने लोग हैं, बहुत से अमीर लोग हैं हॉस्पिटल में, खाना नहीं खा सकते। समझे? हम समझते हैं कि नहीं नहीं हमने कमाया, हमने पकाया और हमने खाए। खाना भी खाने के लिए ना, सामने आप पानी रख के पानी को बोलो मेरे मुंह में आ जा, तो वो नहीं आएगा। आपको मेहनत करना होगा, आपको ग्लास उठा के पानी पीना होगा, तब आपकी प्यास मिटेगी। आप पानी सामने रखा हुआ है, आप बोलोगे कि वो अपने आप मेरे मुंह में आना चाहिए, तो नहीं आने वाला है। अपनी प्यास मिटाने के लिए आपको मेहनत करना होगा, पानी लेना होगा, हाथ में उठाना होगा, पीना होगा। खाना पक भी गया, किसी ने टेबल पे रखा है ना लाके, तो आपको वो खाना लेके खाना होगा, चबाना होगा, उसको निगलना होगा, वरना नहीं होने वाला है। तो अगर हम बोलेंगे ना कि अल्लाह हिदायत देगा तो मैं खाऊंगी, ऐसा होता है? इंसान को भूख लगती है तो इंसान खाता है ना खाना, उसके लिए मेहनत कोशिश करता है ना, चाहे उसका मूड हो ना हो। और सारे लोग उसके पीछे लग जाएंगे। अगर कोई खाना नहीं खाएगा किसी वजह से, सारे लोग उसकी फिक्र करेंगे, क्यों नहीं खा रहे हो, क्यों नहीं खा रहे हो, खा लो। और कोई अगर बहुत ज्यादा मोहब्बत करता होगा तो कहेगा कि चलो मैं तुम्हें खिला देती हूँ। लेकिन अगर कोई खिला भी दे ना, कोई अगर मुंह में डाल भी दे, लेकिन सामने वाला बंदा चबाने के लिए तैयार ना हो, निगलने के लिए तैयार ना हो, तो कोई नहीं खिला सकता। तो चबाना निगलना हमें ही करना है ना। तो आप देखिए, अगर हमें हिदायत चाहिए ना, अगर हम चाहते हैं हमें जन्नत मिले, तो हमें उठ के वो काम करना होगा। तो इंशाल्लाह जब हम वो करेंगे तो और हिदायत मिलेगी। मेन हमारी नीयत साफ होनी चाहिए, और कोशिशें सही होनी चाहिए। ओके। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या बताया कि जन्नत कैसी जगह है कि वहां पे लुत्फ उठा रहे होंगे जो उनके रब ने उन्हें दी होंगी। और अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा जो अल्लाह का रहमत है ना, वो ये है कि अल्लाह ने अजाब से बचा लिया। उन्हें कहा जाएगा खूब मजे से खाओ और पियो उन अमाल के बदले में जो तुम किया करते थे। जबकि वो बराबर जो बाहम बराबर बिछे हुए तख्तों पर तकिए लगाए हुए होंगे। मतलब वहां पे कैसे होंगे ना, मसनदे होंगी सब, ऑलरेडी कुशन लगा हुआ होगा, काउचेस होंगे, बेड्स होंगे, और सब कुछ बहुत जबरदस्त। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने ऐसी जन्नत तैयार करके रखे कि वहां पे हम हमेशा चीफ गेस्ट के अंदाज में होंगे, जैसे कोई चीफ गेस्ट होता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह के मेहमान होंगे ना, और अल्लाह ताला हमेशा के लिए मेहमानी करेगा। तो वहां पे काउचेस और वहां पे तख्ते लगे होंगे, तकिए लगे होंगे, कुशन्स वगैरह। और हम उन्हें सिया सफेद मोटी मोटी आंखों वाली हूरों से ब्याह देंगे। और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने भी ईमान के साथ उनकी पैरवी की। अब आप देखिए, एक शख्स ईमान लाए, उसकी औलाद भी उसको फॉलो कर रहे हैं, तो हम उनकी औलाद को जन्नत में उनसे मिला देंगे। अगर अगर माँ बाप ऊपर वाले दर्जे की जन्नत में है और औलाद नीचे वाले जन्नत में है, तो अल्लाह ताला उनकी औलाद को ऊपर लेकर आएगा उनके माँ बाप के पास दर्जे में, उनको मिलाने के लिए। सुभान अल्लाह, आप देखिए कितनी बड़ी अल्लाह की रहमत है। और हम उनके अमल में से कुछ भी कम नहीं करेंगे। वादा है अल्लाह का ये कि हमारी नेक औलाद को भी अल्लाह ताला हमारे साथ मिला देगा, और हमारे और उनके अमल में से कुछ भी कम नहीं किया जाएगा। अगर औलाद ऊपर वाली जन्नत में और ऊंचे दर्जात में, तो अल्लाह ताला माँ बाप को उनसे मिला देगा। ठीक?
یہاں پہ اللہ نے کیا کہا؟ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو جنت میں ان سے ملا دیں گے۔ آپ ہمارے پیارے جب دنیا سے جاتے ہیں، خاص کر کے آپ دیکھیں کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، ان کو کتنا غم ہوتا ہے، لیکن یہ آیت کتنی خوشی کی ہے نا، کہ ہم کو تو اللہ تعالیٰ اگر ہم نے نیک کام کیے، اگر ہم نے اللہ کی عبادتیں کی اور ہماری اولاد بھی نیک تھی، اللہ ہمیں جنت میں ملانے والا ہے ہمیشہ کے لیے، اور ہم ان کے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے۔ ہر شخص اس کے عوض جو اس نے کمایا گروی ہے، یہ بات یاد رکھو، کل امرئ بما کسب رہین، ہم اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے۔ کوئی بھی گروی چیز کو چھڑانا پڑتا ہے نا، چھڑانا پڑتا ہے، اتنی قیمت دے کے چھڑانا پڑتا ہے، تو ہمارے اعمال جو ہے نا ہمیں چھڑوائیں گے، ہم ہمارے اعمال کے بدلے میں گروی ہے۔ اچھے عمل کریں گے تو چھوٹ جائیں گے، اچھے عمل نہیں کریں گے تو نہیں چھوٹیں گے۔ ہر شخص اس کے عوض جو اس نے کمایا گروی ہے، اور وہ جو چاہیں گے ان میں سے ہم انہیں ہر طرح کے پھل اور گوشت وافر دیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ بتا رہے ہیں ہمیں وہاں پہ ویج نان ویج دونوں۔ سبحان اللہ، وہاں وہ شراب کے چھلکتے جام ایک دوسرے سے چھپٹ رہے ہوں گے، یعنی کہ اتنا، یعنی کہ مزہ کر رہے ہوں گے آپس میں کہ ایک دوسرے سے جو چھلکتے جو جام ہے وہ جھپٹ رہے ہوں گے، اور آپ سبحان اللہ ان کو یہ ٹینشن نہیں ہوگا کہ ڈریس خراب ہو جائے گا اور یہ وہ، کوئی ٹینشن نہیں۔ اس میں نہ بےہودہ گوئی ہوگی اور نہ گناہ کا کام، کیونکہ دنیا میں بھی وہ لوگ بےہودہ گوئی نہیں کرتے تھے، گناہ نہیں کرتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، بےہودہ گوئی سے بچتے تھے، غیبت، گالی گلوچ، چغلی، ان سب چیزوں سے بچتے تھے۔ اور ان کی خدمت کے لیے ان کے آس پاس 9 عمر لڑکے ہوں گے۔ جو آخری جنتی جنت میں جائے گا نا، جس کو سب سے چھوٹی جنت ملے گی، اس کو 10 زمین، دنیا کی دھرتی جیسی 10 زمینیں، اور کم سے کم 10,000 نوجوان لڑکے کہ جو ہمیشہ فریش ہوں گے، ہمیشہ خوبصورت، جوان، دوڑتے ہوئے، یہ نہیں کہ بیمار پڑ کے چھٹی کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ کام کر کے پسینے میں ڈوبے ہوئے بدبو آ رہی ہے، کچھ نہیں، جیسے موتی 9 عمر لڑکے پھر رہے ہوں گے، ایسے حسین جیسے کہ وہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہے، وہ خدمت میں لگے ہوں۔ آپ دیکھیں جب ہمیں کوئی سرو کرتا ہے نا، تو وہ ویٹر اگر بہت خوش مزاج ہو اور ایک دم یعنی کہ اس کے بیہیویئر سے، کہ جس طرح خوشی سے وہ سرو کرتا ہے، اسی سے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ ایک ڈش کے بجائے 4 ڈش منگا لیتے ہیں خوشی سے، کہ دیکھو کتنے اچھے سے سرو کر رہے ہیں۔ جنت میں تو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسے غلمان اللہ نے رکھے ہوں گے کہ جو دوڑ دوڑ کے ہماری خدمت کر رہے ہوں گے، اور وہ اتنے خوبصورت بھی ہوں گے اور اتنے فریش ہوں گے، اتنے چمکدار، اور وہ اہل جنت ایک دوسرے کی طرف توجہ ہو کر باہم حال پوچھیں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے بلا شبہ ہم اس سے پہلے اپنے اہل و عیال میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں دنیا کیسے بتائی انہوں نے، زندگی کیسے جی انہوں نے، اہل و عیال میں ڈرتے تھے، اللہ کا ڈر لگتا تھا وہ، کہ ہمیں، مجھے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانا ہے، تو اللہ کے ڈر کے ساتھ جیتے تھے اپنے گھر والوں، بے فکر نہیں جیتے تھے کہ عیاشیاں کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، کوئی پڑی نہیں ہے، نہ اپنی آخرت کی، نہ اپنے گھر والوں کی آخرت کی، ایسے نہیں، وہ ڈر کے جیتے تھے۔ پھر اللہ نے ہم پر احسان کیا، اور اس نے ہمیں لوہے کے عذاب سے بچا لیا، سبحان اللہ، عذاب السموم سے بچا دیا، بہت مطلب سخت جو کیا کہتے لو کے، ہاں لوہے نہیں، سوری، لو، جیسے گرم ہوا چلتی ہے نا، گرمی میں یہاں کی تو گرم ہوا، یعنی کہ سورج اتنا میلوں دور ہے، سورج اتنا میلوں دور ہونے کے باوجود گرمی کی جو گرم ہوا جب چلتی ہے تو کتنے انسانوں کی موت واقع ہو جاتی ہے، ڈی ہائیڈریشن سے کتنے لوگوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے نا۔ وہاں تو جہنم تو آگ کا ہے، 70 گنا زیادہ وہاں کی جو گرمی ہے، اور وہاں پہ وہ لو جب چلے گی، آپ سوچیے کیا بچے گا۔ تو جنتی اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا۔ بلا شبہ ہم پہلے ہی اس اللہ کو پکارا کرتے تھے، یعنی دنیا میں،
بے شک وہی خوب احسان کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت کرتے رہیں کہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ دیوانے۔ کیا وہ کافر کہتے ہیں یہ نبی شاعر ہے؟ نعوذ باللہ۔ اب دیکھیے کیا کیا نام رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نبی ہیں، اور ہم اس کے بارے میں حوادث زمانہ یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، کفار مکہ ایسی سوچ رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نعوذ باللہ بولتے نا، جیسے ایک بار اگر یہ دنیا سے چلے گئے تو ہماری جان چھوٹے گی، ایسا ایٹیٹیوڈ رکھتے تھے نعوذ باللہ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کہہ دیجئے تم انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہ سبق دیتی ہیں؟ ایک انسان کو اللہ نے عقل کیوں دیا ہے؟ ان کی عقل ان کو یہ سکھا رہی ہے یا پھر وہ لوگ ہی سرکش ہیں؟ اصل بات کیا ہے؟ طاغی لوگ، طاغی، ان کو اللہ کا ڈر نہیں، یہ اپنے انجام سے بے فکر، پرواہ نہیں ان کو ان کے انجام کی، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی یہ قرآن پڑھا ہے؟ نعوذ باللہ، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اصل بات یہ ہے، پھر انہیں چاہیے کہ اس قرآن جیسی ایک بات لے آئیں اگر وہ سچے ہیں، ایک بات لا کے بتائیں۔ کیا وہ بغیر کسی شے کے پیدا کیے گئے ہیں؟ خود بخود پیدا ہو گئے؟ یا وہی خود اپنے خالق ہے؟ کہ خود کے خالق ہیں وہ لوگ؟ نہیں نا۔ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے۔ اصل بات کیا ہے؟ کیوں نہیں قرآن کو مان رہے؟ کیوں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے؟ کیوں ایسی ساری باتیں کر رہے؟ یقین نہیں ہے نا اللہ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں یقین نہیں ہے۔ کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں؟ کیا ہے ان کے پاس؟ یا وہ ان پر محافظ و نگران ہے؟ نہیں نا۔ کیا ان کے لیے کوئی سیڑھی ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے چڑھ کر آسمان کی باتیں سن لیتے ہیں؟ پھر چاہیے کہ ان کا سننے والا کوئی واضح دلیل لے آئے۔ اگر ایسا سب ہے تو دلیل لاؤ کہ کون صحیح ہے۔ کیا اس اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ جتنے بھی دیویاں بناتے تھے سب فیمیل، اور ان کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں کہ وہ اس کے تاوان سے بوجھ تلے دبے گئے ہیں کہ بھئی اتنا نہیں دے سکتے ہم، اس لیے ہم آپ کی نہیں مان سکتے یا آپ کی سن نہیں سکتے ہیں؟ کیا ایسا کچھ ہے؟ کیا چیز روک رہی ہے؟ اللہ اتنے کوشچنس کر رہے ہیں نا ان سے، کیا چیز ایمان لانے سے روک رہی؟ یا ان کے پاس علم غیب ہے تو وہ لکھتے ہیں؟ کیا ہے ان کے پاس؟ علم غیب ہے؟ کیا وہ کسی فریب کا ارادہ کرتے ہیں؟ تو جن لوگوں نے کفر کیا وہی فریب کھودا چال چل رہے۔ تو جو لوگ کفر کر رہے ہیں نا، آپ دیکھیے سبحان اللہ، ان کی چال اللہ چلنے نہیں دے گا، کیونکہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلنے کی کوشش کر رہے تھے، تو خود انہی کے اوپر پلٹے گی وہ بات۔ جو کسی اور کے لیے گڈھا کھود دے گا وہ خود ہی اس گڈھے میں گرے گا۔ یہ اللہ کا قانون، کوئی کسی کے لیے اگر غلط نیت کرے گا تو اس میں خود ہی پھنسے۔ کیا ان کے لیے اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہے؟ اللہ پاک ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور اگر وہ آسمان سے گرتا ہوا کوئی ٹکڑا بھی دیکھیں تو وہ کہیں گے یہ تہ بتہ بادل ہے۔ اب آپ دیکھیں جس نے نہیں ماننا ہے نا، وہ ہر چیز کو کس طرح سے دوسرا میننگ دیتا ہے، دوسرا رنگ دیتا ہے، جو رنگ اسے چاہیے، جو وہ دیکھنا چاہتا، جو وہ ماننا چاہتا، اس کو جو وہ ماننا چاہتا ہے وہ ماننے کے لیے وہ حقیقت کو دیکھ کر بھی کیا کہے گا کہ نہیں یہ نہیں یہ۔ تو ایسے شخص کو کوئی زبردستی منوا سکتا ہے نہیں، کیونکہ وہ تو ماننا ہی نہیں چاہتا۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، حتیٰ کہ وہ اپنے اس دن سے ملیں، یعنی قیامت کے دن سے جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے۔ اس دن انہیں ان کا فریب کچھ فائدہ نہیں دے گا اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی، اور بلا شبہ جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے اس عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی ایک عذاب ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اب آپ دیکھیے ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے دنیا میں بھی عذاب رکھا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے حکم آنے تک صبر کیجیے، بلا شبہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور جب آپ کھڑے ہوں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے، اور کچھ حصہ رات میں بھی، بس آپ اس کی تسبیح کیجیے، اور ستارے غروب ہونے کے بعد بھی، یعنی 5 ٹائم کی نماز اور تسبیحات۔
یہ کرنے کا کام ہے. جب لوگ حق نہیں مان رہے تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. ان تک بات پہنچانا ہے. اب ان کے بیہیویئرس پر صبر کرنا ہے اور اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے ذکر، اذکار اور نماز کے ذریعے سے. یہ دیتا ہے ہمیں طاقت صبر کرنے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نجم. قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے، تمہارا ساتھی نہیں بہکا اور نہ وہ بھٹکا ہے، اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا. آپ دیکھیں یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے خواہش سے نہیں بولے. جو بھی بولے انہوں نے اللہ کی بات ہم تک پہنچائی جو اللہ نے انہیں حکم دیا تھا. وہ اپنے خواہش سے نہیں بول رہے تھے. اوکے. وہ وہی ہی تو ہے جو اس کی طرف بھیجی جاتی ہے. یعنی آپ سسم جو بولتے ہیں وہ کیا ہے؟ ان ہوا الا وحی یوحا ہے. وہ وحی جو آپ سسم کی طرف کی گئی اسے مضبوط قوتوں والے جبریل علیہ السلام نے سکھایا. آپ سسم کے ٹیچر کون ہے؟ اللہ نے کس کو بنایا؟ فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام جو نہایت طاقتور ہے. سو وہ اپنی اصل صورت میں سیدھا کھڑا ہو گیا جبکہ وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو 2 بار دیکھے. پہلی بار جب دیکھے تھے تو ایک دم وہ افق کو ڈھانپے ہوئے تھے تو، اور بہت زیادہ بڑے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسا روب طاری ہوا کہ ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھک گئے تھے اور کانپنے لگے تھے. تو پھر وہ قریب ہوا اور اتر آیا تو وہ 2 کمانوں جتنا بلکہ اس سے بھی قریب ہو گیا. پھر اس نے اللہ کے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی، یعنی کہ اللہ کے حکم سے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا تھا وہ انہوں نے پہنچایا. اس رسول نے جو کچھ دیکھا اس کے دل نے اس کے متعلق جھوٹ نہیں بولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا آ کے لوگوں کو کہ اس طرح سے میرے ساتھ ہوا ہے تو وہ سب سچ بات ہے. جو ہوا وہ انہوں نے بتایا، جو انہوں نے دیکھا، جو اللہ نے انہیں دکھایا وہ بات ہے. ٹھیک ہے. تو کیا پھر تم اس چیز پر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے ہو جو وہ دیکھتا ہے؟ اب اللہ انہیں دکھا رہا ہے. اسراء والمعراج کے واقعے میں بھی دکھایا اللہ تعالیٰ نے. اب لوگ اس کے بارے میں شک کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں. تو کیا ہم اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو دیکھا وہ بولے. اور البتہ تحقیق اس رسول نے اس جبرائیل علیہ السلام کو ایک بار اور بھی اترتے دیکھا. کہاں پر؟ سدرۃ المنتہا. اسراء والمعراج کے واقعے میں آپ دیکھیں، ایک تو جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی شروع کے زمانے میں، ٹھیک ہے، ایک تب دیکھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تب دھرتی پر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھے تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے پورے افق کو ڈھانپے ہوئے. ایک تو وہ شروع کے زمانے میں جب نبوت ملی تھی. پھر بعد میں جب اسراء والمعراج کا واقعہ ہوا اور جبرائیل علیہ السلام ان کو سدرۃ المنتہا تک جب لے کر گئے 7 آسمان تک، تو وہاں پر پھر وہ اپنی اصلی شکل میں ان کے 600 پر ہے نا. تو البتہ تحقیق اس رسول نے ان کو یعنی جبرائیل علیہ السلام کو ایک بار اور بھی اترتے دیکھا سدرۃ المنتہا کے قریب. اس کے نزدیک ہی جنت المأوا ہے. اس وقت بیری پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا. یہ جو سدرہ ہے سدرۃ المنتہا، یعنی کہ سدرۃ المنتہا اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مخلوق کی انتہا، اس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا وہاں پہ. یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی اس کے آگے نہیں جا سکتا. اوکے. تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جبرائیل علیہ السلام جو ہے ہٹ گئے تھے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کلام کیا تھا حجاب کی آڑ میں. ٹھیک ہے. اللہ کا حجاب نور ہے، اور جیسے آتا ہے نا کہ حدیث میں کہ اللہ اگر اپنا حجاب ہٹا دے تو جہاں تک اللہ کی نگاہ جائے ہر شے جل کے خاک ہو جائے. تو سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں ہے، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر چھوڑا تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا. سدرۃ المنتہا کا جو منظر تھا وہ اتنا زبردست تھا کہ اس پر جو پتنگے چھا رہے تھے یعنی سونے کے پتنگے جیسے، اور وہ جو سدرۃ المنتہا کا جو درخت تھا وہ اتنا خوبصورت تھا اور ایک ایک پتے اس کے اتنے بڑے تھے. سبحان اللہ. تو جو سدرا تھا یعنی بیری کا وہ جو درخت ہے اس وقت بیری پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، نگاہ نہ تو بہکی اور نہ حد سے بڑی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے کلام کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم اتنے ادب سے بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم نگاہیں جھکا کے، کہ یہ نہیں کہ یہاں وہاں دیکھ رہے ہیں، ڈائیورٹ ہو رہے ہیں، فوکس ہٹ رہا ہے، ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں. یا جیسے ہم نماز میں کیسے سجدے کی طرف نگاہ رکھتے ہیں، اوپر نہیں اٹھاتے.
تو وہ حد سے بھی نہیں بڑا، نگاہیں جو ہے بہکی بھی نہیں اور حد سے بھی نہیں بڑی. البتہ تحقیق اس رسول نے اپنے رب کے بعض بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. ٹھیک ہے. جو یہ جو اسراء والمعراج کا واقعہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائے. کتنے سارے نبیوں سے ملے، پھر جنت جہنم اور کافی کچھ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا. تو کیا تم نے پھر اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانے کے بعد، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی اور رسول ہیں، اللہ تعالیٰ خود اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں جو بھی بتاتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے بولتے بتاتے ہیں. جو اللہ ان کو دکھاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. تو اب کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو زبردست ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ابھی ان سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا تم نے اپنی وہ جو دیوی ہے لات اور عزا ان کو دیکھا؟ کیا ہے وہ؟ ہم؟ اور تیسری جو دیوی ہے منات، ہم؟ منات کو جو گھٹیا ہے، مطلب یعنی کہ سبحان اللہ، جو یہ جو تینوں جو ان کی دیویاں تھی، مطلب اللہ تعالیٰ ان کو احساس دلا رہے تم دیکھو تو صحیح ان کی طرف، کیا وہ عبادت کے لائق ہے؟ خود ہی تم تراشتے ہو، پھر خود ہی تم ان کے آگے جھکتے ہو. کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹی ہیں؟ پھر اللہ نے ان کی دوسری پرابلم بتائی. ایک پرابلم تو ان کا شرک ہے کہ یہ دیویاں بناتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں. وہ دیویاں کیا کر سکتی؟ بے بس دیوی، خود ہی نام رکھے ہیں اور خود ہی جو ہے بولتے کہ انہوں نے یہ جو دیویوں کے نام رکھے تھے وہ کہتے تھے یہ دیویاں فرشتے ہیں اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہوتی ہیں، نعوذ باللہ. اور یہ ہم اللہ کے لیے وسیلہ، یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے جو اللہ کے قریب ہمیں کریں گے، یہ لوگ اللہ سے ہماری سفارش کریں گے. پھر ان کو لگتا تھا کہ ان کو ہم بولیں گے تو یہ اللہ کو منوا کر جو بھی ہے ہمیں ہماری ضرورتیں پوری کریں گے یہ لوگ. دوسری جو ان کی پرابلم تھی وہ کیا تھا کہ نعوذ باللہ یعنی کہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اب خود ہی سے، مطلب اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری. تو اللہ ان سے پوچھ رہے ہیں تمہارے لیے بیٹے، خود کے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو پھر بڑی ہی بے انصافی کی تقسیم ہے. مطلب بیسکلی اللہ ان کو احساس دلا رہا ہے کہ دیکھو تم کتنا غلط سوچتے ہو، کتنا غلط کرتے ہو، سارا ہی کچھ تمہارا غلط ہے. یہ جو شرک ہے نا، اس شرک کی جو تم ریزنز دیتے ہو نا وہ سب کچھ غلط ہے. یہ تو محض چند نام ہے، یہ لات منات عزا کیا ہے؟ چند نام ہے، نام ہی تو ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کی کوئی دلیل اور برہان نازل نہیں کی. وہ لوگ تو گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ شرک کی جو باتیں کیا ہے؟ گمان. قرآن اور سنت میں کچھ بھی نہیں اس کے بارے میں. اور اس چیز کی جو ان کے دل چاہتے ہیں. دو چیزیں ہیں کیوں کر رہے ہیں شرک. ایک تو گمان کو فالو کر. قرآن اور سنت میں رسولوں کے تعلیمات میں کچھ بھی اس کی دلیل نہیں، اور نہ ہی فطرت میں دلیل ہے، نہ عقل اس کو مانتی ہے، نہ کائنات میں اس کی کوئی دلیل ہے نا. دلیل تو کوئی ہے ہی نہیں. بس کیا کر رہے؟ گمان کر رہے، خود سے خود دماغ میں اپنی کھچڑی پکا رہے. دوسرا خواہشات کی پیر، مزہ آتا ہے ان کو، دل چاہتا ہے ان کا تو کر رہے. حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس یقیناً ہدایت آ چکی ہے. اللہ نے رسولوں کو بھی بھیجا، کتابیں نازل فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، قرآن نازل فرمایا، پھر بھی ہدایت آ چکا ہے. اب آپ دیکھیے جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں ہدایت ملے گی تو ہم کریں گے، ہدایت تو آ چکی ہے نا. اٹھاؤ کتاب پڑھو اور فالو کرو اس کو، کوشش کرو اس کے لیے، محنت کرو، اٹھاؤ اپنے آپ کو، نیتیں بناؤ اور اس پر محنت کرو. ہدایت آ چکی ہے، یقیناً ہدایت آ چکی ہے، رب کی طرف سے آئی. لیکن اگر ایک انسان نہ علم حاصل کرے، بغیر علم کے صرف تکے لگائے کہ شاید ایسا ہوگا شاید ویسا ہوگا، مجھے ایسا لگتا ہے وغیرہ وغیرہ، جو لوگ اس چیز میں جیتے نا کہ مجھے ایسا لگتا ہے، میرے من کو یہ چیز بھاتا ہے، تو آپ دیکھیں ایسا نہیں چلتا ہے کہ جو انسان کو خواہش کرے، جو انسان کے من میں بھائے، جو انسان کے دماغ میں اچھا لگے، وہ اس کا دماغ جو ہے جو کھچڑی پکائے. ایسی زندگی جینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت اللہ دے چکے ہیں، کیسے؟ قرآن اور سنت کے ذریعے سے.
کیا انسان کے لیے ہر چیز میسر ہے جو وہ تمنا کرے؟ ام للانسان ما تمنا، انسان تمنا کرتا ہے چاہے میں کچھ نہ کروں پھر بھی جنت جاؤں، چاہے میں گناہ کروں پھر بھی رب میرا راضی رہے۔ انسان اگر یہ تمنا کرے، کیا انسان کی ہر تمنا پوری ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ تمنا وہی پوری ہوگی جو اللہ پورا کرے گا، باقی نہیں۔ تمناؤں سے جنت نہیں ملنے والی ہے۔ جو انسان صرف تمنا کرے، تمنا تو بہت کچھ ہوتی ہے انسان کی۔ آپ دیکھیے، اگر انسان واقعی چاہتا ہے نا، تمناؤں سے نہیں ملے گا، محنت اور کوشش کرنے سے ملے گا، نیتیں بنانے سے ملے گا، اللہ سے دعائیں کرنے سے ملے گا کہ اللہ مجھے عطا کر، مجھے ہمت دے، طاقت دے، توفیق دے، میری مدد فرما، اور اس کے لیے محنت اور کوششیں کرنا، نیتیں بنانا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے ابھی رمضان آ رہا ہے اور ٹیوزڈے کو ہمارا سیشن آ رہا ہے رمضان کے بارے میں، کہ اس کو ہم کس طرح سے اپنا بیسٹ رمضان بنانے کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ضرور آپ لوگ جوائن کیجیے گا انشاءاللہ، کیونکہ تمناؤں سے نہیں ملنے والا ہے۔ کتنے رمضان آ کے چلے گئے، تمنا انسان کرتا رہ گیا کہ اس رمضان میں ہم کچھ کریں گے، اس رمضان میں کچھ کریں گے، لیکن آپ دیکھیں تمناؤں سے اگر ہر چیز ملنا شروع ہو جاتی تو کیا ہی بات تھی۔ ہر تمنا ایسی، وہ کہتے ہیں نا، ہر خواہش ایسی کہ انسان کی اتنی خواہشیں ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، وہ تو دم نکلتے ہی رہتی، لیکن اللہ نے پوچھا ہے، یہاں پہ سوال کیا اللہ نے، کیا انسان کے لیے ہر چیز میسر ہے جو وہ تمنا کرے؟ اس کا آنسر سمپل ہے کہ نہیں، ہر چیز نہیں ملتی، تمنا صرف تمنا سے نہیں ملتی، اس کے لیے تمنا کے بعد میں جو نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ محنت کرنا، صحیح والی کوشش کرنا، نیتیں بنانا، اللہ کی رضا کو جاننا، علم حاصل کرنا، اور اگر سکل ریکوائر ہے تو سکل بھی حاصل کرنی ہے نا، صحیح سکل۔ تو چنانچہ اللہ ہی کے لیے آخرت اور دنیا، یہ بات یاد رکھو، تمنا سے نہیں ملتی، دنیا اور آخرت دونوں اللہ کے ہے۔ اللہ جسے چاہے دیتا ہے، اور جس کو چاہیے اللہ سے دنیا بھی چاہیے، آخرت بھی چاہیے، تو تمناؤں سے نہیں ہونے والا، اٹھ کے اس کے لیے کچھ کام کرنا ہوگا، صحیح کام۔ اوکے میری بہنوں، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔